बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल मॉर्निंग शो। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी और मेरे साथ हैं जमाल याकूब जाफरी। जी। आप तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से, जमाल की जानिब से, सच टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आपने ईद का पहला दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुजारा होगा, ढेरों खुशियां समेटी होंगी, नए कपड़े पहने होंगे, मज़े मज़े के खाने खाए होंगे और जमाल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ईदी बटोरी होगी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेकिन ये सिलसिला अभी भी आपको पता है थमा नहीं होगा, क्योंकि ईद का पहला, दूसरा, तीसरा रोज़ जो है हम ईदी लेते ही रहते हैं या कहीं ना कहीं खाते पीते रहते हैं। ये सिलसिला तो ऑब्वियसली चलता रहता है, क्योंकि ये जो खुशियों का सफ़र है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और आज ईद का दूसरा रोज़ है। मुझे आप बताएं कि ईद का पहला रोज़ आपने कैसा गुजारा था? ईद का पहला रोज़ असल में यूजुअली ये होता है कि हम लोग खाते पीते हैं, फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। ईदियाँ लेने का टाइम गया, अब ईदियाँ देनी पड़ती हैं, तो वो जो बच्चे हैं आपके भांजे भतीजियाँ वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं आप ईदी दें। तो बस इसी तरीके से गुजरा। तो आप बताएं कि आपने कैसा गुजारा? अच्छा, हमारे ईद तो बड़ी अच्छी गुजरती है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि हर एक से ईदी बटोरे, क्योंकि अगर देने में मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ 2 बच्चों को देनी पड़ती है, बाकी सारे बड़े हैं मुझसे। तो यानी आप लेती हैं अभी भी? अभी भी लेती हूँ और मुझे जो ज्यादा खुशी होती है ईदी लेने में, जो इंतजार होता है वो आज भी अब्बू से, कि नमाज पढ़ के वो घर आएंगे और आते ही भाई आगे तैयार होते हैं कि हमें ईदी चाहिए। और सबसे जो मुझे खुशी मिलती है वो उनसे ईदी लेके मिलती है। और ऑब्वियसली नाज़रीन, आज ईद का दूसरा रोज़ है और आज भी आप कहीं किसी को ईदी देने में मसरूफ़ होंगे, कहीं ईदी आप लेने में मसरूफ़ होंगे। और साथ ही साथ कहा जाता है ईद का जो दूसरा रोज़ है स्पेशली, या तीसरे रोज़ की हम बात करें तो ये रिश्तों को मजबूत करने में, दोस्तों को आते हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको राजी करने में लग जाता है। तो यहाँ दोस्तों की बात की, रिश्तेदारों की बात की, तो हमारे साथ भी हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं, तो क्यों ना हम जरा उनकी जानिब बढ़े, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तो जरा बताइए आज के पहले मेहमान कौन है हमारे साथ? हमारे साथ जी मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मजहर हुसैन। स्पेशलिस्ट हैं, अगर देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट्स भी करते हैं, नॉर्मली ट्रीट भी करते हैं लोगों को, और हमें बताएंगे ये कि बेसिकली जो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसका जिक्र मैंने किया कि हम लोग कुछ नहीं देखते, हमने मीठा खाना है, हमने चटपटे खाने रमजान के बाद एकदम से। एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसको टैकल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ रहेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब और ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, अगले हमारी मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है, इन्हें मैं अक्सर कहती हूँ कि आप हमारे शो का एक अहम हिस्सा ही हैं, गेस्ट तो मैं इनको बिल्कुल तसव्वुर नहीं करती हूँ। आप एजुकेशनिस्ट हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और तमाम अहले वतन को, नाजरीन को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और ईद का दूसरा दिन है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि शो करके फिर घर जाएंगे और फिर नई नई चीज़ें, नए नए पकवान होंगे और खाएंगे। अब बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं, आपने सोने का कोई मूड नहीं? नहीं, वो हमने नींदें कहीं ना कहीं पूरी कर ली है। ओवर ईटिंग हम करेंगे, तो अब ओवर ईटिंग की बात की है तो अब आप हमारी क्लास लगवाएंगे डॉक्टर साहब से। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब जरा ये बताएंगे कि ओवर ईटिंग हो जाती है, बात करें ईद की तो सबसे पहली चीज आती है कि हमने सवैयां खानी है। बहुत सारी शीर खुरमा है, उसके बीच में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें डाली होती हैं कि हम रह भी नहीं सकते, और दूर से गुजरते हैं तो खुशबू जो है ना वो ऐसा दिल करती है कि हम लोग कहते हैं कि सब खा जाए, खुद जब खा जाते हैं हम तो फिर संभालने नहीं होता। इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए हम जैसे लोगों की और हमारी आवाम जो देख रही है वो इसको कैसे डील करें? वैसे ईद का दिन है तो मेरे ख्याल में ओवर ईटिंग भी होनी चाहिए, इजाजत मिल आखिरी खाना समझिए। और उसमें ये है कि ऑब्वियसली ये हर रोज़ तो नहीं होता, जो डेली लाइफ में हम ओवर ईटिंग करते हैं उससे बचना चाहिए। बट ये एक ऐसा एक मौका होता है कि इंसान ज़ाहिर फैमिली के साथ होता है और उसमें महल में ये जो एक आपकी इंटरेक्शन होती है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और एक जो महफिल लगी होती है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। इवन अगर आप एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है फिर ज़ाहिर है जब हम एक माह के रमज़ान के बाद जब ओवर ईटिंग करते हैं, फिर जैसा आपने कहा फिर बाद में नींद भी आती है, खुमारी वगैरह भी होती है, तो वो तो होता है। बट दैट्स पार्ट ऑफ ईद। आई थिंक मेरे ख्याल में ईद वाले दिन शायद हमें बहुत ज़्यादा कोई
ریسٹرکشنز شاید نہیں رکھنی چلیں چاہیے. جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان نے بھی اجازت دے دی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات تو یہ ہے کہ اب ریسٹرکشنز تو ہم نہیں لگاتے اور پورے دن ہماری روٹین چینج ہوتی ہے, ہم کیسے اس چیز کو کیری کر سکتے ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں نا ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے بعد آپ اگلا کھانا کھائیں تو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. لیکن ہم گھر میں ہیں, کھایا ہے, پھر دوستوں کے ساتھ جائیں گے, وہاں کہیں چائے کافی کوئی ڈرنک یا کچھ نہ کچھ ہم کھانا شروع کر دیں گے, وہ پہلے والا ہضم نہیں ہوا, اوپر سے پھر اور ہم نے کھا لیا. بالکل ایسے ہی. اور اس پہ میرے خیال میں اگر انسان کرنا چاہے یا زیادہ انسان کو اگر سمٹمس ہوتے ہیں تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جو پروٹین والی چیز ہے وہ زیادہ لیں, اور جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یا نشاستہ غذا جو ہے یا جس کو ہم بادی بھی کہتے ہیں, بادی چیزوں کو مینیمائز کریں. اب مشکل یہ ہے کہ سویاں جو ہیں وہ تو بادی ہیں, ٹھیک ہے, اور کاربوہائیڈریٹس ہی ہیں, بٹ آن دی ادر ہینڈ ان کو اوائڈ کرنا بھی شاید کے ہاتھ کی بنی ہوئی سویاں اور پھر ہم چھوڑیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیر خورما یس کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ obviously نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ڈائبیٹک ہے وہ تو سیریسلی اگر دیکھا جائے تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس پہ ہم آئیں گے بالکل, اس پہ ذرا ہم جو مریض ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہیں ذرا ان کا منہ ہم بند کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے چھوٹ دی ہے لیکن سب کو بالکل نہیں دیے. پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ عید کا پہلا روز کیسا گزرتا ہے, پھر دوسرے روز کی کیا تیاری ہوتی ہے؟ دیکھیے جی ہمارا تو عید کا پہلا روز اب کیونکہ اب ہمارا جو ہے نا پروموشن ہو چکی ہے, اب ہم پیرنٹس میں آتے ہیں اور بلکہ گرینڈ پیرنٹس میں بھی آتے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمیں پورا اوور آل دیکھنا ہوتا ہے. بچوں کو ہم نے ذرا چھٹی دی ہوئی ہوتی ہے ان کاموں سے کہ وہ عید انجوائے کر لیں, اور میں خود دیکھتی ہوں کہ سارا کھانا وغیرہ یا مہمانوں کو جو سرو کرنے کی چیزیں ہیں وہ اپنے ٹیبل پہ موجود ہیں, اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کم تو نہیں ہے. پھر جب مہمان آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو پلیٹس ہیں وہ روٹیٹ ہوتی رہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرونٹس بھی نہیں ہوتے, کوئی بھی آپ کو ہیلپ ہاؤس ہیلپ نہیں مل رہی ہوتی, تو آپ نے یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری جو بچیاں ہیں یا میری جو ڈاٹر ان لا ہیں وہ ان کے ہاتھوں کی مہندی نہ خراب ہو, وہ اس دن مینٹین رہے. اور خود مہندی نہیں لگانی؟ نہیں, میں بہت کم لگاتی ہوں, لیکن اب کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لگاؤں تو تھوڑی بہت اس میں کر بھی لیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر میں نہیں لگاتی, میں اوائڈ کرتی ہوں. اور عیدی لینے دینے کا کیا حساب کتاب؟ اب دینی ہی دینی ہے جی. اور میں اگر لیتی ہوں تو صرف ہسبینڈ سے. اچھا وہ پرماننٹ عیدی ہے. بالکل آپ وہ آخر میں پھر وہی بچ جاتے ہیں خواتین کے پاس کہ اور کسی سے عیدی ملے نہ ملے ہسبینڈ سے ضرور. جی ہسبینڈ سے ضرور. اور وہ لائف ٹائم عیدی ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پہ سلامت رکھے. تو وہ بہت اس بارے میں دریا دل بھی ہیں. بلکہ یہ ڈریس بھی انہوں نے مجھے عید کا جو ہے وہ انہوں نے مجھے دلوایا کہ یہ آپ نے یہی پہننا ہے عید والے. کیا بات ہے, نائس چوائس. دیکھیے مجھے ذرا بتائیں, آپ نے گھر میں کسی کو عیدی شیدی دی ہے بیگم کو؟ کچھ دے دیں گے ہم بھی. دے دیں گے جتنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے چھوڑی ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ 3 دن کی عیدی ہوتی ہے, اپنا حق لینا جانتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے دن کی علیحدہ عیدی ہوتی ہے, دوسرے دن کی علیحدہ عیدی ہوتی ہے, اور تیسرے دن کی علیحدہ عیدی ہوتی ہے. ہاں جی, یہ ایسے ہوتا ہے. تو ایک دن کی عیدی چلی گئی, دوسرے دن کی اور تیسرے دن کی ابھی رہتی ہے. کیا بات ہے, اس پہ ہم چلیں گے, اس پہ بالکل ہم آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے مریض ہیں ان کی عیدی کیسے ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, انہوں نے عیدی دینی ہے, ان پہ جائز ہے؟ عیدی تو دینی پڑے گی ان کو, شاید چھٹکارا نہیں ہو سکتا, چھٹکارا نہیں ہو سکتا, عیدی تو دینی پڑے گی. جہاں تک خوراک کی بات ہے, وہ obviously diabetic patients they need to be careful. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں, اسپیشلی I would say جو diabetic patients ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ احتیاط کریں, چونکہ جو کھانے کھائے جاتے ہیں عید کے دوران, ایک تو سویاں تو ہے ہی ہیں, میٹھا تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ چاول بھی اکثر اوقات سرو کیے جاتے ہیں, نان وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے بہت ہائی جا سکتا ہے. تو اگر اس کا احتیاط نہ کیا جائے تو obviously اس کے پھر کمپلیکیشنس بھی ہو سکتے ہیں, اور ایون مور امیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے اگر ایک دن آپ ذرا مستی کریں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, بٹ ڈائبیٹک پیشنٹس need to be more careful. اوائڈ کرے تو ہی بہتر ہے, اوائڈ ہی کرے, اور میکسیمم ان کو چاہیے کہ جو ہول فوڈس ہیں, یعنی کہ جو
प्रोसेस फूड्स ना हो, जिसमें चीनी कम हो, निशास्ता ग़िज़ा कम हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। चूँकि ये ना हो कि ये एक ऐसा खुशी वाला दिन और इतने मतलब एक माहौल लगा हुआ हो और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, और ये होता भी है, बहुत ज़्यादा होता भी है कि एहतियात नहीं करते ना, कहते खुशी का मौका है, खैर है, बाद में परहेज कर लेंगे। कुछ तो मेरे ख्याल में फैमिलीज या भी कहती इंसुलिन है की ना, डोज कोई बढ़ा बात है, आज देते आप हैं। ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, फैमिलीज भी कहती है ना, बच्चे कहें या बहन भाई कहें जी कोई फर्क ये नहीं तो पड़ता, वही आप बात है ले ना, लें। लेकिन अपने डॉक्टर हाथों साहब से वो जहर तलब लेना। मीठा को कैसे पूरा करें? हाँ, वो एक अब ख्वाहिश होती आपके है, दिल में रहती है, exactly, दिमाग में रहती है जिस कि चीज से यार अच्छा कुछ मना खाएं किया जाए हम। ना, ज्यादा दिल चाह रहा ऐसा ही है, होता है। exactly। तो मैंने तो आज तकरीबन मना भी नहीं किया। ये अच्छा है कि इन्होंने तकरीबन मना नहीं किया, कहा कि थोड़ा ऐसा ही सा है, खा थोड़ा सकते सा, हैं, थोड़ा लेकिन सा जरा खा लें। हाथ को कंट्रोल रखते हुए, ये ना हो कि आप बिल्कुल प्लेट भर भर के खाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब चलिए, ये खाने वाने की बातें तो चलती रहेंगी, जरा बताएं कोई ईदी शीदी आपने बांटी? ईदी तो मुझे बेगम लेनी को- चाहिए मेरे ख्याल हाय, में। अच्छा, आपको लेनी चाहिए? नहीं आप वालदा से तो लेते हैं, तो बाकी ज़ाहिर है आज उम्र ऐसी होगी है कि हम देने वालों में से आ गए हैं, तो वालदा की ईदी तो लाजमी है उसके, हाँ वो तो है। वालिद साहब नहीं है तो पर सो ईदी लेनी भी है, ईदी देनी भी है, तो वो तो सिलसिला चलता तो रहेगा। कौन ज्यादा एक्साइटेड होता है या वेट कर रहा होता है कि अभी आप आएंगे और ईदी देंगे घर में? अब तो ये है कि इवन बच्चे भी बड़े हो गए ना, वो जो एक बिल्कुल हमारे अब छोटे बच्चे तो है नहीं, लेकिन वो एक्साइटेड तो होते होंगे। वो तो एक्साइटमेंट ईदी तो ईदी है आपने, ना लेकिन भाई। जो ऐसा ही 10-12 साल के बच्चों की एक्साइटमेंट होती है वो ज़्यादा एक बिल्कुल और लेवल की होती है, तो वो ऑब्वियसली फिर इस वक्त हमारे घर में नहीं है। अच्छा, ये एक्साइटमेंट की इन्होंने बात की जमाल, आप देखिए कुछ साल पीछे चले जाएं तो जो हमें ईद का जो एक हमें एक चाम देखने को मिलता था, या रमज़ान में हम एक गहमा गहमी देखते थे, इस दफ़ा डॉक्टर साहबा ज़रा बताइएगा कि ये जो एक पुरजोश अंदाज नज़र आता था, एक खुशियों भरा समा नज़र आता था, ईदी की बात करें तो वो जो कोरे नोट मिलते थे, अब तो हम कल डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम में, अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी जाती है, ईदी ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर कर दे। बिल्कुल तो ये जो एक रौनक थी ईद की, ये खुशियाँ होती है ना छोटी छोटी, और ये अपनाइयत एहसास होता है, ये कम होती जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक नोट किया है कि ये इस तरह का ये जो अब अंदाज है वो बदलते जा रहे हैं, और ट्रांजैक्शन वाली बात भी सही है, लेकिन उसके साथ ही ना ईद देने के लिए बड़े खूबसूरत कार्ड्स भी आए हैं। वो मैंने लिए हैं, तो इसलिए मुझे तो अंदाजा है कि वो ऑनलाइन आपको ऑफर हो रही थी ये ईद से पहले, तो वो बड़े खूबसूरत कार्ड्स भी हैं। वो इस तरह से कि कोई बटरफ्लाई बनी है तो उसका जो दरमियान वाला एरिया है उसमें आप नोट रोल करके डाल सकते हैं, और वो बड़े खूबसूरत से मतलब अंदाज है, तो वो भी एक चीज है कि अच्छा, ये रिवाइव करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब। इनोवेशन है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें इनोवेशन है। और दूसरा ये कि ईद देने का अंदाज सिर्फ पैसे ही नहीं होता, आप मोहब्बतें भी बांट सकते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उसमें ईद की खुशियाँ तो हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ईद की खुशी के साथ से ज़्यादा हमें इन चीज़ों को बांटने का जो है कि हम हमदर्दी, खलूस, मोहब्बत, प्यार ये बांटें, अब ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं उनको हम देते हैं कि ताकि वो ईद के दिनों में अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें, और उसमें भी एक सीखने का अंदाज़ है। मैं जब अपने बच्चों को ईदी देती थी तो मैं उन्हें ये कहती रही हूँ, बचपन से उनको ट्रेंड इस तरह से किया है कि ये आपने खुद खर्च करना है, ताकि उनको खर्च करने का तरीका है, वो नहीं कि अम्मा की तरह लेके सारे रख ले बाद में मुझसे ले लेना, बाद में मैं भी संभाल के रखती क्योंकि हूँ। मैंने देनी भी है, तो आप ये वो वाला सीन नहीं और किया वो बाद में मैंने कभी भी नहीं मिली। मैं थोड़ी सी डिफरेंट अम्मा हूँ, तो इसलिए मैंने ना उन्हें कहा कि नहीं, ये आपकी ईदी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू अर्न एंड हाउ टू बाय एंड हाउ टू रिटर्न टू योर सोसाइटी। ये 3-4 असूल जो हैं वो मैंने उनको जरूर सिखाए। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को सिखाना चाहिए, ऑब्वियसली पेरेंट्स ने सिखाना है। डॉक्टर साहब आप जरा बताइए कि थोड़ा बचपन में आपको लेकर चलते हैं, तो कैसी ईदी या किस तरह से ईदैन आप गुजारते थे? वो दोस्तों को, फ्रेंड्स को कार्ड्स देना या उनसे कार्ड्स वसूल करना, जरा अपनी बचपन की कोई यादें बताएं। वो आप ना ही पूछे, वो ना ही पूछे, वो इसलिए ना पूछे क्योंकि मेरा बचपन डेनमार्क में गुजरा है, और वहाँ पर हमारी कम्युनिटी बहुत ही महदूद थी, तो वो जो एक यहाँ पर माहौल होता है, बल्कि इवन रमज़ान का भी जो माहौल होता है ना, वो चीज़ हमें नहीं मिली, क्योंकि ऑब्वियसली कि पूरे हमारे मे बी 4-5 फैमिलीज थी टोटल, और वो भी फासले पे। सो वो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो बचपन में मैंने देखा कि वो, या जिस तरह आप ये कहें कि यहाँ पर अगर
کوئی کرسچنس ہیں جی ان کو جب وہ کرسمس مناتے ہیں تو شاید ان کو وہ ایگزیکٹلی چیز نہیں ملتی جو ان کو کرسچن ملک میں ہاں تو میرے خیال میں ہمیں وہ جو عید کا جو ایک آپ کہتے ہیں ماحول بنتا ہے جو ایک رونق بنتی ہے گھر میں تو تھی اور ظاہر ہے فیملیز ملتی بھی تھی آپس میں لیکن جس طرح ایک پوری سوسائٹی ایک چیز کو منا رہی ہے اور ایک خاص دن پورا انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں اور پورا پاکستان یہ کوشش کرتا ہے ایون جو کرسچنز ہمارے بہن بھائی ہیں وہ آئیں ہمارے ساتھ عید منائیں اور ہم ان کو ویلکم کریں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ عید منائیں کیونکہ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ انٹرنیشنل سینیریو کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں سب کو ویلکم کرنا چاہیے مل کے تھوڑی خوشیاں بانٹ لینی بالکل میرے کرسچن امپلائیز بھی ہیں تو ہم تو کرسمس پہ بھی آپ ان کو عیدی دیتے ہیں اور مطلب خوشی مناتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح انٹرفیتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ کوئی بھی ضروری کرسچنس ہو اہل کتاب نہ ہوں بٹ ایک دوسرے کے جو تہوار ہیں اور جو دن ہیں ان کا احترام کرنا یہ ہمارا دینی فرض بھی بنتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک میں کہتا ہوں جو پاکستان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے یا مسلم ممالک میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے چاہے وہ رمضان ہو یا عید ہو وہ چیز جو ہے اس کو ایک علیحدہ ہی ایک ہے اور اسی طرح ڈنمارک میں جو ہم دیکھتے تھے وہ جب کرسمس ہوتا تھا تو دسمبر کا مہینہ وہ سمجھ لے کہ ایک ماحول بنتا جا رہا تھا کہ جی اب کرسمس آنے والی ہے اور پوری سوسائٹی جو ہے نا اس میں تیاریاں شروع کر دینی انوالو ہو جاتی تھی یس تو اسی طرح عید کا اور رمضان کا بھی وہ ہوتا ہے کہ پورا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے رمضان پہلے جو ہے وہ بیس بناتا ہے نا تھوڑی سی اور پھر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگوں نے اس کو بریک کرنا ہے اور بریک کرنے کے بعد ہم نے عید تحفہ ملتا ہے نا رمضان کے بعد آپ کو یہ جو عید ہے یہ ایک تحفہ ہے کہ آپ نے روزے رکھے اور بعد میں شکر گزاری کے طور پہ آپ کو تحفہ مل گیا بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں گی کہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا جو پروفیسرز ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں یہ عید پہ سختی والا جو فیکٹر ہے گھر میں یہ کدھر جاتا ہے یا وہ ساتھ ہی رہتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ عید اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں عید ایسٹر بیساکھی ہولی یہ سارے قریب آئے ہیں یہ تہوار اور میرا خیال ہے یہ بڑا ایک دلچسپ ایک یہ اتفاق ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پروفیسر سخت ہوتے ہیں یہ چھاپ ضرور ہے لیکن آپ پروفیسر کلاس روم کی حد تک ہیں میں کم از کم کلاس روم کی حد تک پروفیسر ہوں اس کے بعد جو ہے آپ کے باقی جو رولز ہیں سوسائٹی کے اندر آپ ماں بھی ہیں بہن بھی ہیں بیٹی بھی ہیں دوست بھی ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک آپ کی پرسنالٹی کا ڈفرینٹ رنگ ہوتا ہے اور ناٹ نیسیسری کہ آپ جو کلاس روم کے اندر ہیں وہی آپ باہر ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے اگر میں لیکچر دیتے فوراً مطلب کلاس آف کی اور فوراً آ کے میں گاڑی میں بیٹھی ہوں میرے ہسبینڈ بھی ساتھ ہوں تو اگر میں کوئی بات کروں تو وہ آپ کو پتہ ہے لیکچر دینے کا ایک سٹائل اور لہجہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اب آپ گاڑی میں اب آپ کلاس روم میں نہیں ہے اب گاڑی میں میں آپ کا لائف ٹائم اسٹوڈنٹ ہوں نہیں وہ خود بھی پروفیسر ہیں اچھا گریٹ تو گھر میں یہ عید کے موقع پہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ جیسے ہم گھر میں ہوں تو اگر زیادہ باتیں کرنے لگ جائیں تو ہمیں گھر والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کچھ شو نہیں چل رہا تو گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے ہاں بالکل ہوتا ہے اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ جب آپ بہت گہری یا کوئی بہت ہی ایسے ہیوی بات کریں تو پھر ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑا فلسفیکل آپ نے ایسپیکٹ لے لیا ہے اس کو آپ رہنے دیں آپ ذرا لائٹ یہ ٹیگ ہٹتا نہیں ہے یہ ٹیگ ہٹتا نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی بات بھی ہے میں اس کو پازیٹیو لیتی ہوں کہ آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے اس کی چھاپ ہونی چاہیے دیکھیں آپ جیسے ہم بہت گلیمرس کپڑے پہن سکتے ہیں میک اپ افورڈ کرتے ہیں بہت اچھا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو آئی شوڈ لک لائک اے پروفیسر ایز ویل مدر تو ہوں ہی اینالسٹ تو ہوں ہی میں میڈیا کے لیے لیکن آپ کے اوپر جو آپ کا ایک مین پروفیشن ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کا اگر وہ ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ یو آر اے سکسیسفل پرسن ان یور فیلڈ تو دس از وٹ وچ از ویری امپورٹنٹ اچھا وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کسی بھی فیلڈ سے ہوں جی بالکل ساتھ دیکھیں نا اب آپ کے میں نے پروگرام دیکھے یعنی اس کے علاوہ بھی ہوسٹ کے علاوہ بھی وہ بڑے اچھے لگے مجھے میں نے کہا یہ چینج مجھے بڑی اپیل کیا اٹس ویری پازیٹیو اچھا اس میں بھی یہ تھا کہ ہم گئے تو ایز اے مہمان تھے لیکن وہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک اینکرنگ چھاپ آ گئی وہ سلسلہ جاری تھا کہ میں مہمان کی سیٹ پہ بیٹھ کے بھی کبھی اینکر سے سوال کر رہی ہوں کبھی ساتھ والے مہمان سے سوال کر رہی ہوں کہ وہ چیز واقعی عادت بن جاتی ہے نا
सकती। अक्सर मेरी अभी नई शादी हुई तो मेरी बेगम अक्सर मुझे कहती है ये आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा। ये आप घर में बैठे हुए ये हो गया ना, शो नहीं है, आप क्लास से बाहर हैं क्या आप किसी शो में नहीं है, किसी प्रोग्राम में नहीं है, यहाँ पे कोई आपके कैमरा ही। डॉक्टर साहब जरा आप बताइएगा, एक चीज़ हम सुनने को मिलती है, आप दोनों से मेरा सवाल होगा लेकिन डॉक्टर साहब पहले आप जवाब दीजिएगा, कि कहा जाता है कि ख़वातीन की जो तैयारी है वो ईद की बात करें या शादी ब्याह का कोई भी किसी फंक्शन को लेके बात करें, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। तो क्या अब मर्द हजरात जो हैं उनकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, स्पेशली अगर ईद की बात करें? और वो कितने जोड़े बनाते हैं? ख़वातीन तो चांद रात का अलग होना चाहिए, ईद के पहले दिन का अलग, दूसरे का, तीसरे का, उन्होंने अपने डेज जो है ना वो डिवाइड किए हुए होते हैं। तो मर्दों का भी हिसाब किताब है? अच्छा, डेज डिवाइड होते हैं, ये भी होता है? हाँ, चांद रात के अलग सूट होगा, ईद के पहले दिन का अलग होगा, दूसरा तीसरा, फिर अगर कहीं हमने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है तो वो भैया अलग कपड़े होंगे। एग्जैक्टली हाँ, बेगम और बेटी जो है उनके दर्जी के फेरे लगते रहते हैं एंड मुझे तो उनका पता भी नहीं होता कि कौन से कपड़े, मैं बेगम को कह देता हूँ और वो खुद ही बना लेती जो बनाने होते हैं। तो मैं हर में शायद आप भी इत्तेफाक करें, हमें उस तरह वो जो गहराई में जाना ना कपड़ों में शायद इतनी वो नहीं होती। क्यों? क्यों पता नहीं, मे बी मर्दों की आइडेंटिटी के लिए शायद वो मे बी एक प्रोफेशनलिज्म या उनका काम या उनकी मे बी प्रोवाइडर के तौर पर वो उनकी शनाख्त है। हाँ। और औरतों की मतलब प्रोफेशनल के अलावा भी काफ़ी उनकी जो अपीयरेंस है इट मैटर करती है। ये नहीं कि मर्दों में नहीं मैटर करती है। आखिर में हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ तो लोग क्यों करते हैं ट्रांसप्लांट? वो अपीयरेंस के लिए ही करते हैं। लेकिन शायद वो चूँकि एक औरत एक दूसरे को देखती भी है शायद कि, और ये भी है कि एक जैसे कपड़े भी नहीं पहनने। बहुत ज्यादा नोट करती हैं, बॉयज नहीं करते। बॉयज कहते हैं कि खैर है कोई नहीं से है तस्वीरें कायनात में रंग, वो ये बात कर रहे हैं डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप प्रोफेसर साहिबा फिर आप जरा बताइए कि ये औरतों की तैयारी फिर मुकम्मल हो जाती है? अच्छा, इसमें ना अब बहुत सारी कैटेगरीज है ना। बाज़ बच्चियां तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और जैसे आपने बताया वो बहुत ज़्यादा कि हर ईद के पहले दिन का, तो चांद रात का, तो फिर पहले दिन का, दूसरे दिन, तीसरे दिन का, इस तरह से वो बनाती हैं। और शायद मेरा ख्याल है अनमैरिड बच्चियों में ये ज़्यादा ट्रेंड होता है और होना भी चाहिए। ये बच्चियों की ये एज होती है सीखने की और ये पॉजिटिव है, मैं इसको कभी ये नहीं कहती कि नहीं ठीक। लेकिन अभी जैसे मेरी डॉटर लॉ हैं, वो डॉक्टर हैं और वो उन्होंने कभी मतलब मैंने उन्हें कहा कि अच्छा बेटा आपने ईद के कपड़े कैसे लिए? नहीं इतने सारे तो पड़े हैं, अभी तो शादी हुई है, इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, मैंने क्या करना? मैंने कहा नहीं बच्चे मुझे बताओ, मैं जहाँ बाकी चीज़ों सबके लिए मतलब देख रही हूँ वहाँ मैं आपके लिए भी कपड़े लेके आऊँगी। लेकिन ये है कि बच्चियों में अब ये ट्रेंड भी है कि वो कहती हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, स्पेशली जो किसी प्रोफेशनल बच्चियाँ हैं। इसी तरह से जो मेरी बेटी है वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको मैंने खुद ज़बरदस्ती लेके दिए। वो यहाँ पे नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर गई हैं। वो आई हुई थी तो मैंने कहा अभी ईद के लिए तुम्हें मैं जोड़ा ले, कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले आप ले दें। सिंपल जोड़े तक नहीं रहते ना, मैचिंग चूड़ियां नहीं जी, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग उसने स्वेटर भी लिया और उसने सारी वो चीजें, जो फुटवेयर जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपने जो क्लच कैरी करना है वो भी मैच हो, चूड़ियां, मैचिंग ज्वेलरी वो सब फिर मैंने वो पूरा एक वो भी करके दिया, इसलिए कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा है और हमें खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मजहबन भी कहा गया है कि हमें ईद उल फितर जो है उसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये उनकी तरबियत का हिस्सा भी होना चाहिए कि आपको बनना संवरना आना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि टीन एज के अंदर ही बच्चियां ये सीखती हैं कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना है। अगर उस वक्त आप उन पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाएं फिर सारी जिंदगी, इवन उनको अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगानी भी नहीं एग्जैक्टली वो कैरी नहीं कर सकेंगी ना, उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आपका काम है कि ग्रूमिंग करें, उनको एक्सपोजर दें। एग्जैक्टली। और ये त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा बच्चियां रिलैक्स होती हैं और बच्चे भी आजकल के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल के लड़के टीनेजर जो स्पेशली अभी वो जो है वो भी अपनी अब ग्रूमिंग का और अपनी अपीयरेंस का बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि सेल्फियां लेनी होती है ना, व्लॉग बनाना है, सेल्फीज हैं, उनकी पिक्चर्स वीडियोस कम होनी चाहिए और वो भी अब फरमाइशें करते हैं और उनकी चीजें ज्यादा महंगी हैं। पीछे रह गए आज के बच्चे जो है ना वो भी खातन के साथ बराबर चल रहे हैं और उनकी चीजें ज्यादा महंगी आती हैं। उनके जो स्नीकर्स और फिटवेयर्स और इस तरह की चीजें हैं वो बड़ी उनकी वो चल काफी जाती हैं डॉक्टर साहब।
یہ بات نہیں ان کو چاہیے بھی ہوتے ہیں ایک سیزن میں لے لیا اس کو 3-4 سیزن چلا لیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا کہ ہر سیزن میں چینج کرنا ہے, یعنی 4 دن ہے تو ڈفرنٹ ڈریس چاہیے ہمیں. مجھے تو ان فرینڈز کے نام بھی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں جی فلانا اسکیچر تو فلانا یہ اس طرح کی چیزیں ہم عجیب و غریب نام نکالے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ بہت ایکسپینسو بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بچے, یہ بھی اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بہت خوش پوش لوگوں میں آتے تھے. انہوں نے ان کی اگر ہم اسوہ حسنہ کو پڑھیں تو وہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے اور اچھے لباس کو تحسین بھی کرتے تھے. اچھا, بڑی پیاری آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے, ہمارا عید کے دن بھی ذکر ہو گیا, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اچھا پہنے اور اچھی سواری رکھیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی بہت پیاری بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ اب آپ کا کام ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بھی, بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کے بال جو ہیں وہ عید سے پہلے بھی گر رہے ہوں گے اور عید میں بھی گر رہے ہوں گے. کچھ گھر والوں نے کم کر دیے ہوں گے, کچھ گھر والوں نے کم کر دی ہوں گے, کچھ بچوں نے کر دی ہوں گے, کچھ ایسا ہوگا. وہ آپ کے پاس آتے ہیں عید سے پہلے کچھ سوچ کے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کر دیں, ہمارے چند بال آ جائیں, عید آنے والی ہے. عید سے پہلے شاید اتنے زیادہ نہیں آتے, لیکن شادی کے وقت وہ تھوڑے سے ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں کہ اب تو شادی ہونے والی ہے تو بال ہونے چاہیے, تو اکثر اوقات لیٹ بھی آتے ہیں, تو پھر اتنی دیر تک تو ریزلٹس نہیں آتے. پر جس طرح آپ نے کہا کہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ترجیح دی کہ مطلب لک یور بیسٹ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اپنے آپ پہ خرچ کریں, اچھا پہنیں. اور وہ میرے خیال میں آپ کی جو ایک سیلف کانفیڈنس ہے, اگر آپ اچھا پہنیں گے, آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا, یقین جانے اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ خود پہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایسے اپنے آپ کو فیل کرا رہے ہوتے جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, اکثر دیکھیں اس طرح کے لوگ, میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ واقعی کچھ نہ ہو. اگر آپ کے پاس ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, اور اس کے باوجود اگر آپ نے وہی زندگی گزارنی کہ جس طرح کبھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہی نہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ از سم تھنگ ایلس, وہ کوئی اور چیز ہے, لیکن اچھا لباس پہننا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی شروع میں ہی جو آتی ہیں آیات آتی ہیں, اس میں ایک ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون, کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرو. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ رہیں. اس میں توازن شرط ہے کہ آپ توازن رکھیں, یہ نہیں کہ بہت آپ شاہ خرچیاں شروع کر دیں, وہ فضول خرچی نہ کریں اور یہ دکھاوا نہ کریں. لیکن جو رب نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا وہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کو, آپ کے اوپر رب کی عطا ہے, یہ نظر آنا چاہیے, تاکہ پھر آپ رول ماڈل بنے نا, لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھ کے اس طرح بننے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی متوازن سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. یقیناً, اور اوبیسلی اللہ کا حکم ہے تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا, ماننا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ گھر میں تو مہمان آتے ہوں گے, آپ میزبانی کرتے ہوں گے, کہیں عید کے موقع پہ آپ بھی مہمان بنے؟ جی ضرور, وہ دوستوں کے پاس جانا, فیملی کے پاس جانا, وہ تو ضروری ہوتا ہے, اور یہی تو اصل چیز ہے. عید کا عیدی تو ہے اور باقی وہ سب چیزیں ہیں, لیکن بیسک جو میرے خیال میں انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن, بیٹھنا اور ایک دوسرے کو یاد کرنا اور جو محفلیں لگتی ہیں, اصل چیز تو وہی ہے. تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عید کے علاوہ بھی جو انسان جو ہے ایک سوشلائز انسان کا کرنا بہت اہم چیز ہے. مطلب وقت ہی نہیں ہے, اس طرح کی روٹین ہم نے بنا رکھی. ہم وقت نکالتے نہیں ہیں, یا ہم نکالتے نہیں, یہ بات کہ ہم نکالتے نہیں یا نکالنا چاہتے نہیں ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, نکالنا بھی نہیں چاہتے, ورنہ وہی 24 گھنٹے ہیں, وہی کام ہے, وہی روٹین ہے, ہم نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. یہ ایک پرائورٹی ہونی چاہیے. اور بلکہ اگر ہم ایک صحت کے حوالے سے بات کریں تو کئی اسٹڈیز ہیں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے آپ کی صحت کے لیے, وہ آپ کو حیرت ہوگی, وہ نہ ہی تو اسموکنگ ہے, نہ ہی وہ آپ کی دوسری عادتیں ہیں, آپ کا نیٹ ورک کا ہونا. یعنی کہ آپ کے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے برے وقت کام آ سکتے ہیں, جن پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈٹرمنٹ ہے, ہاں, کہ آپ کا نیٹ ورک کیا ہے.
اٹ بیٹس ایوری تھنگ ایلس. باقی چیزوں کے مقابلے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں دنیا میں اکیلا نہیں ہوں, میں ناروے, ڈنمارک, آئس لینڈ, یو کے میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, اور میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ اب ایون جو ان کی کرسمس کا موقع ہے کہ کمپلیٹ لونلینس, یعنی کوئی شخص نہیں ہے. ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اگر بیمار ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو چاہیے آپ کو کسی کو بلا لیں اپنے ساتھ آج رات کے لیے, اگر آپ کی طبیعت, کیونکہ میرا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور وہ دیکھ کر نا, اور جب اسپیشلی ایسے موقع آتے ہیں, ان کا کرسمس کا موقع ہے یا ایسٹر کا موقع ہے, تو ادھر مجھے مطلب بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات کرے نا کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے. اور ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں اگر آپ بیمار ہیں, آپ کو کوئی تکلیف ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی میرے ساتھ بہت لوگ ہیں, سہارا دینے والے بہت ہیں, ساتھ دینے والے بہت ہیں, لون دینے کے لیے. ضروری نہیں کہ اگر آپ کہیں باہر کے ممالک میں آپ رہائش پذیر ہیں تو آپ کے خونی رشتے ہی آس پاس ہوں, آپ کا فرینڈ سرکل, آپ کے کولیگز آپ کے بہت اچھے آپ کی نیٹ ورکنگ میں آ سکتے ہیں. لیکن جمال ہم نے دیکھا ہے کہ ہم صرف کام کی حد تک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں. کام ہے تو ہم بہت اچھے ہیں. اچھا, لائف بڑی فاسٹ ہو گئی ہے نا, لائف بڑی فاسٹ ہو گئی ہے, وہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بیچ میں ڈال دی کہ ڈاکٹر صاحب کہا تو یہ بھی جاتا ہے نا کہ مین از اے سوشل اینیمل, ٹھیک ہے, اور جب تک آپ سوشل انٹریکشن نہیں کریں گے, آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے, مل کے نہیں چلیں گے, تو وہ پھر آپ خسارے میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, میرے دادا ابو آئے تھے ڈنمارک ہمیں ملنے ارلی 70s میں, تو جیسا میں نے کہا کہ وہاں پر تو ظاہر ہے بہت کم فیملیز تھیں, اور ہماری فیملی تو ادھر تھی نہیں, تو جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن تھی تو ہمارے دادا ابو, ان کو تو پسند نہیں آیا ڈنمارک, وہ کہتے ہیں مجھے تو واپس پاکستان بھیجیں, میں نے نہیں رہنا. بہرحال جاتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا امی ابو کو کہ دیکھیں یہی جو آپ کی فیملیز ہیں, یہ آپ کی بہن بھائی ہیں, رات کو 2 بجے ان لوگوں نے ہی آپ کے کام آنا ہے. آپ کے بھائی کو نہیں فون کر سکتے, بھائی تو آپ کا پاکستان ہے, ہمشیرہ آپ کی پاکستان ہے. سو یا سوشل اینیمل, اور انسان میرے خیال میں اس کی اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ ہے فرام اے میڈیکل پرسپیکٹو. لیکن آپ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ آپ کا کوئی بھی نہ ہو, کتنی مشکل زندگی ہے. اور میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نوازا ہے تو ہم دکھنا بھی چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر آپ کی فیملی اور آپ کی فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں, اگر آپ کے اچھے دوست ہیں, آپ کا ایک نیٹ ورک ہے, وہ لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں آپ کے کام آنے والے ہیں. اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے دوست رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں ذرا آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی. عید کا موقع ہے اور کہتے ہیں کہ جب عید کی نماز پڑھ کے ہم گلے ملتے ہیں تو وہ ساری رنجشیں اور سارے جو آپ کے شکوے, شکایتیں, گلے, ناراضگی وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن اب جو ہم گلے ملتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے یا ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. ہم آج بھی دیکھیں تو جو لوگ ناراض ہیں ان کی ایک جو ناراضگی لمبی چوڑی چلتی آ رہی ہیں, عید کے موقع پہ وہ ختم نہیں کریں گے, جا کے گلے نہیں ملیں گے, کال نہیں کریں گے, میسج نہیں کریں گے, عید مبارک نہیں کریں گے, دل میں وہ کینہ بغض رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آج کل یہ چیزیں بڑی ایکسٹریم پہ ہیں, اور میرا خیال ہے ان چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بچپن سے جو دیکھتے آئے ہیں, جیسے رمضان کی تیاری پہلے سے شروع ہوتی ہے اور ہم مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں, ہم رمضان کی اسپیشل گروسری کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے عید کی تیاری کے سلسلے میں جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے, ہم نے شروع سے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے جیسے کہ ہم ان گھروں میں جا کے فاتح خوانی کی جاتی ہے جن گھروں میں فوتگیاں ہوئی ہوتی ہیں اس سال کے دوران. پھر اس کے بعد جو سب سے پہلے ہمارے گھر کے مرد حضرات ہیں وہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ فاتح خوانی کرتے ہیں. ان کو اپنے ماں باپ کی یا دادا دادی, نانا نانی, بزرگوں کی جو قبریں ہیں, جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور پھر عید کی خوشیوں کا باقاعدہ سیلیبریشنز کا جیسے آغاز ہوتا ہے. اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ ناراض ہوں, اگر ان کو آپ نے ڈائریکٹلی گھر پہ نہیں بھی بلایا ہوا یا آپ ان کے گھر نہیں جا رہے, تو جو کمبائنڈ گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں آپ ملیں,
آپ دل کھول کے ملیں, کیونکہ یہ بڑی چھوٹی سی بڑی ٹیمپریری سی زندگی ہے. ابھی آپ دنیا کے حالات دیکھیں, اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے, اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں. اور پھر جس طرح سے آج کل ہم بات ہو رہی ہیں, ہمیں تو یہاں سے باہر نکلے تو ہمیں زندگی کی کوئی ضمانت نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ناراضگیاں جو ہیں وہ دلوں سے مٹا دینی چاہیے. اور اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں, آپ کا اپنا بوجھ بہت کم ہو جاتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے, کیونکہ میں کسی کو بھی, میں ذاتی طور پہ کسی انسان کو ناراض نہیں رکھ سکتی. میں رب سے بھی یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی انسان کو اگر ناراض نہیں کر سکتی تو آپ تو میرے رب ہیں, تو میں آپ کو کیسے کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے آپ کی ناراضگی کا تو حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ تو یہ ایک بہت اچھی نیچر ہے, اس چیز کو کرنا چاہیے. اور مہوش آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ مثال سیٹ کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ میں نے اپنے بچوں کی بھی جب تربیت کیا ہے, آپ کو گلے شکوے ہو سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں, تاکہ وہ اپنے دلوں میں وہ لے کے نہ بیٹھ جائیں. اپنے بچوں کو اس سے الگ تھلگ رکھیں, کیونکہ کل ہو سکتا ہے کہ مائنڈ سیٹ یا حالات بدل جائیں تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ تاحیات وہ بوجھ لے کے چلتے ہیں. وہ اس کے لیے بہت سارے سائیکالوجیکل ٹیسٹ بھی ہیں کہ آپ گلے میں وہ کوئی چیز ڈال لیں, ٹماٹر ڈال رہے ہیں اور روٹن ہو جائیں, تو یہ بالکل ناراضگی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے, کیونکہ اس میں سے اسمیل آتی رہتی ہے اور رشتوں میں سے اسمیل آتی ہے. یہ بڑا ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے پاس جائیں, جی بالکل, ان کو راضی کر لیں, ان کو گلے لگا لیں اور دل سے راضی کر لیں. ایگزیکٹلی. اور یہ صلح صفائی جو یہ دل سے آپ نے کرنی, یہ ٹیمپریری نہیں کرنی. اب آپ ذرا وہ, آپ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے چٹپٹے کھانے کا. میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بڑی سیریس ہو گئی ہے, لیکن بہت اچھی ہے, بہت امپورٹنٹ تھی. کہ میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ وہ جو فرسٹ ڈے اگر نہیں جاتے, کچھ لوگ آتے ہیں لیکن سیکنڈ تھرڈ ڈے ہمارے جو بچے ہیں, جو اب جن زی ہے اس کے اندر یہ رجحان بہت کم ہو گیا, ان کو چاہیے کہ جو بزرگ ہیں فیملی کے, یعنی جو آپ کے پیرنٹس کے ریلیشنز ہیں, ایون آپ ان کو بھی وزٹ کریں. اگر آپ 10 منٹ نکالیں, 5 منٹ, اور جو ان کے چہروں پہ دل کے اندر خوشی ہوتی ہے وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, آپ بیان نہیں کر سکتے, ناقابل بیان ہوتی ہے. بات ہو گئی, اب ہم آتے ہیں کھانوں پہ. اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کی؟ اچھا, میں نے شکر ہے منع آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ نہیں, مجھے ایسے بیگم میری بہت اچھے کھانے بناتی ہے ماشاء اللہ, تو مجھے کوئی سفارشیں کھانے نہیں بنواتے؟ ہاں, اگر کسی ایک کھانے کا کہوں تو میں بھی قیمہ آلو اس فیوریٹ آف مائن, وہ تو ہے. اور باقی بہت کچھ سویٹ میں ہاں کھیر وغیرہ, دیٹس obviously, اور وہ ظاہر ہے ان دنوں میں تو ہوگی. خود بھی آپ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں؟ نہیں, کھانے کا شوق پورا ہے, بنانے کا نہیں, وہ مجبوری ہوتی ہے جب ٹریولنگ ہوتی ہے. ڈنمارک میں رہے تو آپ نے کبھی کوکنگ نہیں کی ہوتے؟ تو نہیں, وہ ظاہر ہے ہاؤس ہیلپ کا ایشو. ابھی بھی میری وہ پروفیشنل ایک ریلیشن چل رہی ہے ناروے اور ڈنمارک, آئس لینڈ, یو کے وغیرہ, تو ادھر تو پھر کچھ نہ کچھ کوکنگ کرنی پڑتی ہے, اور پھر ادھر حلال حرام کا بھی ایشو شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن جس طرح ہوتا ہے نا ایک شوق ہوتا ہے, شوق جس طرح ایک ہوتا ہے نا, وہ چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی جب بیگم اتنا زبردست کھانا بناتی ہو تو پھر ضرورت ہی کیا ہے, اچھا کھانا ملے. یہ کبھی میرا جو ہسبینڈ ہے وہ مجھے کچھ اچھا سا بنا کر کھلائے, ٹھیک ہے, اور میں دن کو سیلیبریٹ کروں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ عید ہو تو ڈاکٹر صاحب کیا ہی بات ہے, کیوں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو نہیں, آپ کا دل نہیں کرتا کہ کبھی آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ آپ بھی بیٹھی ہوئی ہو, اچھا سا کھانا بنائیں اور آپ بیٹھ کے صرف انجوائے کریں, سرو بھی کریں آپ کو؟ وہ میں اب آن کیمرہ آپ کو نہیں بتا سکتی کوکنگ جو ہے وہ کتنی خراب ہے, لیکن چائے اچھی بنا لیتے ہیں. لیکن کوکنگ ان کی بڑی خراب ہے بالکل. یعنی انہوں نے کبھی کچھ پکا کے کھلایا ہوا ہے؟ میں ایک دفعہ بیمار تھی تو انہوں نے کھچڑی بنائی تھی, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ واقعی کھچڑی بن گئی, وہ واقعی کھچڑی بن گئی تھی. جی ویسے وہ کھچڑی انہوں نے کیسے پکائی ہوگی؟ بس وہ یہ ہے کہ مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ بالکل آرام کریں, آپ نے بیڈ سے نیچے نہیں اترنا, ڈاکٹر نے کہا ہے آپ نے بالکل ریسٹ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اور کھچڑی بنانی ہے, تو کہتے ہیں کھچڑی آپ مجھے بتا دیں چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں اور طریقہ بتا دیں. میں نے انہیں جلدی جلدی طریقہ بھی بتا دیا, بلکہ لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اس میں کیا کہتے ہیں, میں نے کہا یہ اس میں مونگ کی دال ڈلے گی. کہتے ہیں مونگ کی دال کی طرح, میں نے بتایا کہ فلاں کیبنٹ میں پیلے رنگ کی دال ہے, تو وہ آپ نے. اچھا, وہ جب کافی دیر گزر گئی اور کھچڑی نہیں آ رہی, میں نے کہا جی کافی دیر لگاؤں. کہتے ہیں میں نے تو چڑھائی ہوئی ہے, وہ چاول تو گل گئے, دال نہیں گل رہی.
ان کی دال نہیں گل رہی تھی. میں نے کہا جی آپ نے کون سی دال ڈالی جو آپ نے بتائی تھی جو گل نہیں رہی ہے. وہ اصل میں نہیں گل رہی تھی, وہ اصل میں نہیں گل رہی وہ تھی. اصل میں انہوں نے مونگ کی دال کے بجائے ماش کی دال ڈال دی. اچھا, تو بس اس دن کے بعد سے میں نے انہیں کہا ہی نہیں کہ آپ کوئی چیز بنائیں, اس لیے کہ وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے. تو ان کی طرف سے پھر فرمائشیں آتی ہوں گی کہ آج بیگم صاحبہ یہ عید کے موقع پہ پکائیں. بٹن کڑھائی اور چکن کڑھائی بہت پسند ہے, اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی اچھا بناؤں. لیکن میں نے یہ غلطی اپنے بیٹے کے کیس میں نہیں کی ہے. بیٹے کو میں نے سکھایا ہے کہ باربیکیو کیسے بنانا ہے, اور آپ نے چکن کڑھائی کیسے بنانی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بیگم کا بھی دل چاہ سکتا ہے, اور بیگم اگر پروفیشنل ہے تو اس کی وہ فرمائش پوری بھی کرنی چاہیے. روٹیاں بھی بہت ایزی ہیں, وہ بھی انسان آرام سے اچھا اب تو بہت آسان ہو گیا, اب تو مشینیں آ گئی ہیں, روٹی میکرز ہیں, آپ کی روٹی بنا دے گا, اب تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ میں نے چیزیں جو ہے بیٹے کو سکھائی ہیں, اور فوری طور پہ کیا بنانا ہے میں نے اسے نوڈلز بنانی بھی سکھائی ہیں, کیونکہ جب باہر جائیں گے, جیسے میرا باہر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں یو کے میں زیادہ رہی, تو اس میں یہ تھا کہ وہ فیملیز وہاں پہ بڑا کلوز فیملی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے لوگ ملتے ہیں عید پہ, تہواروں پہ, کیونکہ میرا خیال ہے وہاں پہ زیادہ خیال ہوتا ہے. کمیونٹی بہت بڑی ہے نا ہماری. جی کمیونٹی بھی بڑی ہے, اور پھر وہاں پہ زیادہ خیال بھی ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور عید پہ وہاں پہ چھٹیاں پاکستان کی طرح تو نہیں ہوتی, لیکن وہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا, واقعی وہاں پہ جو لونلینس کا اسپیشلی جو انگریز ہیں یا جو وہ قومیں ہیں وہاں پہ وہ جیسے وہ ڈس آن کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہاسپٹلس میں رش ہوتا ہے. میری بچی ڈاکٹر ہے, وہ کہتے ہیں وہ اپنے ایسے فیملی ممبرس کو جو زیادہ موو نہیں کر سکتے یا ان کو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. خود میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ہاسپٹلس خالی ہو جاتے ہیں, جو ایڈمٹ ہوتے بھی ہیں ان کو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں عید پہ تو ڈاکٹر کوئی نہیں ہونا, ان کو گھر لے جائیں. تو یہ اس طرح کی جو ہمارے کلچر کی بیوٹی ہے, جی کلچر کی بیوٹی ہے, اور اس کو مینٹین رہنا چاہیے. میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی آہستہ آہستہ ہمارے یہ فیملی بانڈز اور یہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ فیملی سسٹم ہے یہ ٹوٹ رہا ہے. اس کو ٹوٹنے نہ دیں. یہ بہت خوبصورت فیچر ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کو بنے رہنے دیں. ہاں اس میں جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے اس کو ریڈیوس کریں, کم کریں اس کو. ٹھیک ہے, بالکل اس میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اب میرے خیال میں اس کی جو ویلیو ہے نا کہ آپ کے والدین یا بہن بھائی یا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن ہے, اور جو کہ یورپ میں تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں ایک یہ بچوں کے لیے بھی ایک نقصان ہے. مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے کام کیسے آتے ہیں, بزرگوں کو کیسے سنبھالتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے, اور میرے خیال میں ایون ان کی جو ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بڑھاپا بھی آئے گا, کمزوری بھی آئے گی, اور سہارے کی بھی ضرورت ہوگی, اور آپ نے وہ کچھ کیا ہوگا تو آپ کو ایک سمجھ ہوگی اس زندگی کا جو ایک حصہ ہے اس کا بھی پتہ ہوگا. بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈ کے رکھنا چاہیے. جمال خیال کریں ذرا, آپ بھی خیال کریں. کوشش کرتے ہیں ہم کیا ہم اپنے بڑھاپے کا خیال کریں. ڈاکٹر صاحب کیا اور کیا اسکیجول ہوتا ہے عید کے تیسرے دن کا؟ کہیں گھومنے پھرنے کا بھی کوئی پلان کرتے ہیں, یا پھر بس تیسرے دن تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ اب اگلے دن جانا ہے اپنے کام پہ؟ ہاں ہم زیادہ کام والی بات ہے, کام کا سوچتے ہیں. ہاں جب سب کے ساتھ ملنا جو ہو جاتا ہے اور گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں خود, تو پھر آہستہ آہستہ ظاہر آپ اپنی روٹین زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس دفعہ تو ذرا عید بھی ویکینڈ پہ آئی تو سب کے ارمانوں پہ پانی بھی پھر گیا کہ ایکسٹرا چھٹیاں نہیں ملی. وہ جو چھٹیاں تھیں نا وہ کھا گئی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں نا کہ عام دنوں میں تو ہم اس طرح کے پروگراموں میں آنا اس کو اپنی پروفیشنل لائف کا ایک حصہ سمجھتے ہیں, لیکن ابھی دیکھیں مجھے لائک فیملی فیل ہو رہا ہے, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں عید اپنی اس فیملی کے ساتھ منا رہی ہوں. دیکھیں ہم بھی آپ کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں. بات ہے کہ پھر آپ کے اندر اگر پازیٹیوٹی ہے نا تو پھر جو آپ وائبس آپ جنریٹ کرتے ہیں اور ریپلس جو آتی ہیں وہ بھی پازیٹیو آتی ہیں. تو میرا خیال ہے آپ جہاں پہ بھی رہیں ایک سائے دار درخت کی طرح رہیں کہ لوگ آ کے کچھ دیر آرام کریں, بیٹھیں, ہنسیں, بولیں. ایسے کانٹوں والی جھاڑی نہ بنے کہ لوگ بچ بچ کے گزر رہے ہوں گے, نہ ہی ملے تو بہتر ہے. خوشیاں بانٹتے ہیں تو لوگ نیچرلی اٹریکٹ ہوتے ہیں. خوشیاں بانٹیں. آج کا جو مین پیغام ہے عید کا وہ بھی خوشیاں بانٹنے کا ہے, خوشیاں منانے کا نہیں ہے صرف, بلکہ خوشیاں بانٹنا بھی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب خوشیاں بانٹنے کا ذکر کیا میڈم نے,
عید کی خوشیوں میں ہم جہاں پہ اپنے فرینڈز، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنی فیملی کو تو ہم بڑا یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل بانٹ کے بیٹھتے ہیں، مناتے ہیں خوشیاں، لیکن جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر دیکھیں ہمارے گھر کی، اگر میں میڈ کی بات کر لوں، ہم دور نہیں جاتے تو ہم ان کو بھی ان کی پسند کے کپڑے نہیں لے کے دے رہے ہوتے. جو گھر میں بچوں کے بچے کچے ہوتے ہیں، جو بچوں نے نہیں پہنے ہوتے، ہم اٹھا کے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کیسے ہم ان غریبوں کو اپنی ان خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شامل کریں؟ جی ضرور شامل کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ویسے میں مکمل طور پہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں ہمارے جو ایک بیوٹی ہے یہ زکوٰۃ کی ہے، اور چیریٹی دینا. اور اچھا دیکھیں زکوٰۃ بھی یہاں پہ ہم اینڈ پہ جا کے دے رہے ہوتے ہیں نا. جو فطرانے کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، آخری دنوں میں دے رہے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ کچھ خرید ہی نہیں سکتا. اور اگر خریدنا ہے تو کپڑے اس میں اسٹیچنگ کے لیے دینے ہیں، تو وہ ٹیلر تو اس کو عید کے موقع پہ نہیں وہ کرے گا، سلائی کر کے دے گا. اور ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. میرے خیال میں ہر کسی کا ایک حق بنتا ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کے دن ہے، اور ہم بھی اس میں شامل ہو. اور میرے خیال میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہوا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں لازمی. اور میرے خیال میں اس میں انسان کی اپنی بھی خوشی بڑھتی ہے. لیکن اگر فیل کرے تو وہ تب نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اگر ہم بانٹیں تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ دینا چاہیے زکوٰۃ خمس کی ہم نے بات کی، تو وہ چیز اگر ہم پہلے سے ہی اپنی منی میں سے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس میں سے نکال کر دے دیں، بانٹ دیں، تو اس کا بھی ہیلپ ہو جائے گی. جو ڈیزرونگ ہے، آج کل بہت سارے سفید پوش ہیں ہمارے آس پاس ہیں، وہ مے بی آپ کے جو قریب رشتہ دار ہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آج کے دور میں یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اور بیوٹی بھی، خوبصورتی ہے اسلام کی کہ ہم ان کو سرچ کریں، ہم سرچ کر کے ان تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے مانگیں یا وہ ان کی حالت بتائے آپ کو کہ یہ جو ہے ڈیزرونگ ہے. ہمیں خود سرچ کر کے ان کو پہنچانا چاہیے. بالکل جی بالکل اسی طرح سے ہے. جیسے ہم لوگوں نے پنڈی اسلام آباد کے اندر آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں کچھ فیملیز جو کہ سفید پوش ہیں. یعنی وہ کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی خرچ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ محنت کے باوجود بھی خرچ پورا نہیں ہوتا. تو رمضان کے شروع میں میرے جیسے کچھ اور دوست احباب ہیں جو ہم مل جل کے ان کے لیے راشن کا بندوبست کرتے ہیں کہ ان کو راشن دیا جائے. اور عید سے کوئی 15 دن پہلے ہم ان کے لیے کپڑے اور ان کے بچوں کے لیے کھلونوں کا، اسی میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیں عید کے حوالے سے. جی اس میں ہم ان کے لیے کھلونے اور کپڑے، عید کے کپڑے بھی دیتے ہیں. اور ایک چیز اور میں بتاؤں گی کہ بعض ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جیسے شادی بیاہ کے بہت سارے ڈریسز بناتی ہیں ویل آف فیملیز، تو اس میں سے میرا خیال ہے 1-2 دفعہ جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ پیک کریں اور باقاعدہ اس کی پیکنگ کریں، استری کروائیں، پیکنگ کریں. اور وہ آپ کسی آپ گاؤں برادری، مطلب ضروری نہیں کہ بالکل ہی مطلب جو آپ کی جو بالکل امیجیٹ ہے نا، جیسے سرونٹس وغیرہ ہیں، ان کو آپ بے شک نئے لے کے دیں. لیکن جیسے ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں یا جن کو آپ بالکل بھی نہیں جانتے، آپ ان کو بڑی آسانی سے یہ ڈریسز دے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے ان سے خوشیاں، یہ والی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام اس عید کے موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین سے؟ بیسکلی یہ ہے کہ انجوائے دس ٹائم، کہ یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، دوسری کہ عید آتی ہے، تو یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں اور وقت گزارے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ میرے خیال میں یہی آپ کی ریلیشنس ہی ہے، چاہے وہ فیملی ہوں یا دوست احباب ہوں. تو یہی انسان کی ہماری زندگی میں محل میں ایک ویلیو ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے. بالکل، اور بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو عید ہے یہ خوشیاں لے کر آتی ہے، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، خوش رہنے دیں. اور ابھی ہمارے پاس اور 2 نئے مہمان ہیں تو ان کو بھی مہوش انٹروڈیوس کیوں نہ کرائیں؟ بالکل جی، وائی ناٹ. ان کو بھی ہم ذرا اس خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. عید کا دوسرا روز ہم سیلیبریٹ کریں تو جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ہم ان کو عید مبارک کہتے ہیں. سچ کی پوری ٹیم کی جانب سے مہمانوں کی جانب آتے ہیں ہمارے نیکسٹ مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت ساری فیلڈس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے منوایا ہوا ہے. افشاں تحسین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام and Eid Mubarak to you. Eid Mubarak to all the Muslims around the globe. Thank you so much. Thank you so much. اور اگلے مہمان ہیں ہمارے ساتھ سرگئی چیکلن. سرگئی چیکلن جو ہیں یہ رشین ایمبیسی میں ہوتے ہیں اور چیف پروٹوکول آفیسر ہیں اور
ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں, آپ سب کو بہت اچھی ان کی اردو سمجھ آئے گی. تو عید مبارک. خیر مبارک. کیا بات ہے. افشا ذرا بتائیے گا کہ ماشاء اللہ ایک تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, بڑا پیارا آپ نے کلر پہنا ہوا ہے, اور عید کا دوسرا روز ہے اور خواتین کی عید تو اب پورا مہینہ مجھے لگتا ہے یہ چلنی ہے, تو آپ ذرا بتائیں کیسی تیاری ہے, عید کا پہلا روز کیسے گزارا, دوسرے روز کی کیا روٹین؟ اچھا, عید کا جو پہلے جو 3 اور 4 دن ہوتے ہیں, اس کے چوتھا دن بھی میں عید میں ہی کاؤنٹ کرتی ہوں, تو ہمارے بڑے خوبصورت گزرتے ہیں. زبردست. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پورا جو عید کے دن سارے جو ہمارے ان لاز میں ساری بہویں اور پوری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے, ساس سسر ہوتے ہیں, اور میری چونکہ صرف 2 بیٹیاں ہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے لڑکیاں بڑی کلرفل ہوتی ہیں, تو میری عید رمضان سے ہی شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے عید کی تیاری کرنا, ان کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں, کپڑے, اور اب میں نے ان پہ انویسٹمنٹ کیا, وہ مجھ پہ کرتی ہیں, they are returning it back. تو وہ بڑا مزیدار قسم کا ٹائم گزرتا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب بیٹیاں آپ کے ساتھ عید کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بنتا ہے, اور پھر عید سے ہٹ کے ہم لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں ان آل ڈائریکشنز, تو وہ ایک ریسٹ کا, ریکریشن کا, جو ریجوائسنگ کا, اور سب سے ملنے کا, اور وہ سارے کام جو ہم روٹین میں نہیں کرتے وہ کر رہے ہوتے, تو اس کا ایک مزہ جو ہے نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, ری یونین ہو جاتا ہے. ری یونین. زبردست. اچھا یہ بتائیں سرگئی, کیسا لگ رہا ہے پاکستان میں عید منانا؟ ویسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ یہ سبھی سب لوگ, سب دوست مجھے ہر کسی جگہ بلاتے رہتے ہیں. میرے سارا اسکیجول وہ بالکل پکا ہے, نہ مصروف ہوں, کیونکہ ایک جگہ پہ جانا, دوسرے خاندان کے پاس آنا, تو پھر مجھے یہ میری تیسری عید ہے ادھر, تو ہر کسی عید کو مناتا رہتا ہوں دوستوں کے ساتھ. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں وہ سارے لوگ مجھے افطار پہ بلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے تاکہ آپ افطار کریں, تو اسی وجہ سے عید کو بھی مناتا ہوں. تو افطار انجوائے کیا آپ نے رمضان میں, جو جیسا گزرا آپ کا؟ لیکن افطار کا اور رمضان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ دوست ہوتے ہیں میرے لنچ اور ڈنر کا, بلکہ رمضان کے دوران صرف ڈنر پہ مل سکتا ہوں کسی کے ساتھ, تو پھر بہت زیادہ لوگوں کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے کیوں ہم سے نہیں ملتا. اچھا وہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہوں گے نا, آپ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں, وہ کہتے ہوں گے یار کہ چلیں اب ان کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ عید مناتے ہیں, ان کے ساتھ رمضان مناتے ہیں, تو وہ ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, اور جب ہم اوورسیز کی بات کریں یا ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں, اگر یہ پاکستان کے کلچر کو جب دیکھتے ہیں, اس کو انجوائے کرنا, جو ڈفرینٹ تو فیل کرتے ہوں گے کہ اڈیپٹ کر لیا ہے نا, یہ بہت ایک ڈفرینٹ چیز ہے, آپ ٹوٹلی گھل مل گئے ہیں, ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم دل سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ جیسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں, اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے آپ کو دیکھ کے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ عید منا کے پاکستان میں, اور آپ اردو بول رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی اردو بول رہے ہیں, ہماری قومی زبان آپ نے سیکھ لی ماشاءاللہ سے. افشا مجھے بتائیے گا کہ ہم بچپن کی عید کی بات کریں یا کچھ سال پیچھے چلے جائیں تب کی عید کی بات کریں, آج کی عید میں اور پہلے کی عید میں آپ نے ایک بڑا جو فرق ہے وہ کیا محسوس کیا؟ دیکھیں میں اب تو کافی عمر ہو گئی ہے, میں بتاؤں گی نہیں, پہلے میں بتا دیا کرتی تھی اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے, عمر نہیں بتائیں, تو اس لیے میرا بڑا کلیئر کنٹراسٹ ہے. ہماری جو عید ہوتی تھی بچپن میں, اس میں فرق یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہر وقت اتنی زیادہ چیزیں نہیں ملتی تھیں کہ ہم جب چاہیں بازار چلے جائیں, جتنی دفعہ گھومنے بھی گئے تو 2 جوڑے آتے ہوئے ساتھ لے آئیں, یا جب چاہیں فوراً آپ آن لائن ڈیلیوری چیزیں منگوا لیں. اس زمانے میں جو عید کے دنوں میں جو ہمیں کپڑے لے کے دیے جاتے تھے, جوتے لے کے دیے جاتے تھے, چوڑیاں لے کے دیے جاتے, وہ بڑا پریویلیج ہوتا تھا, اور عید کے شروع میں ہی بنا دیے جاتے تھے رمضان کے دنوں میں, تو ہم پورا مہینہ انتظار کرتے تھے, روز ان کو کھولتے تھے, چیک کرتے تھے, ٹرائی کرتے تھے, اور پھر رکھ دیتے تھے, اور پھر ہم کہتے تھے کب وہ دن آئے گا جب ہم یہ سب پہنیں گے. پھر بڑا اہتمام ہوتا تھا ان عیدی اور ان پیسوں کا, کہ اس وقت وہ اس طرح نہیں تھا آج کل کہ ہر بچے کے پاس بھی ATM کارڈ ہے اور ہر بچے کے پاس اتنے پیسے ہیں. تو وہ جو عیدی لینا, اور پھر عیدی لینے کے بعد جیسے مجھے ایک چھوٹے شہر میں میرا بچپن گزرا, قصبہ کہتے ہیں, گاؤں کہتے ہیں, تو وہاں پہ ارد گرد عید کے دنوں میں جب گھر سے نکلتے تھے, اس طرح سیکیورٹی کے ایشو نہیں تھے, بہت زیادہ کمیونٹی گھل مل جاتی تھی, سوشلائز کرتی تھی, ایک کمبائن ایک سما ہوتا تھا عید کا. تو باہر جو ٹھیلے لگے ہوتے تھے نا, جیسے وہ آپ نے گولا گڈا کھانا ہے,
آپ کی جو باہر جو مختلف طرح کی مٹھائیاں ہوتی تھیں, کلفیاں ہوتی تھیں اور چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی تھیں, وہ ایک بڑا سما ہوتا تھا. سارے محلے کے جو بچے ہیں وہ مل جل کے جو عیدیاں ملتی تھی پھر اس کو فوراً خرچ کرنے کے لیے بھی ہم. اچھا, سب سے پہلی عیدی آپ کی کتنی تھی, یہ آپ بتائیں گے, ہمیں اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں وہ اتنی عیدی نہیں ہوتی تھی, وہ تو مطلب 50 کہہ لیں, 100 کہہ لیں, وہ کافی اب تو میں کئی دہائیاں پرانی بات, کئی دہائیاں پرانی بات. تب بھی 50 اور 100 آپ کو مل تو جاتی. بڑی تھی نا, میں بڑی لاڈلی بیٹی تھی جی. تو وہ ایک زمانہ جو تھا, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اتنی دیتا تھا, جو زیادہ تر لوگ 20 روپے دیے, 30 روپیز دیے, اس طرح ہوتا تھا. ایسا ہوا کہ اماں نے کہا ہو کہ بیٹا یہ مجھے دے دے, یہ ایگزیکٹلی, یہ میں ادھر ہی آتی ہوں کہ وہ اماں جو ہے نا, زمانے میں ایسا تھوڑا ہی تھا. اماں جو ہے نا وہ بہت سلیقہ شعار اور بچت, اور وہی ہوتا تھا سارے خرچ نہیں کرنے, جمع کرنے ہیں. ہمارے ہاں وہ منی باکسز ہوتے تھے مٹی کے, اور ہم میرے بچپن میں میرے پاس بھی ہوتے تھے, ہم اس کو جمع کرتے تھے اور پھر اس کو توڑا کرتے تھے. تو بالکل. اور ایک اور چیز جو بہت خوبصورت ہوتی تھی جب میں چھوٹی تھی, جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی, کہ تمام شہر کی جو دکانیں ہوتی تھی نا وہ عید کارڈ سے سج جاتی تھی, اور ہر شاپ کے آگے ڈفرینٹ ہزاروں کے حساب سے, جیسے آج کل چوڑیاں ہوتی ہیں اس طرح عید کارڈز ہوتے تھے رمضان میں. چوڑیاں نہیں ہوتی تھی, وہ عید چاند رات یا عید کے بعد ہی ہوتی تھی. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ بھئی میں گنا کرتی تھی, یار مجھے تو 20 30 40 50 لوگوں کو بھیجنے ہیں, اور پھر روز جانا, روز کارڈ سلیکٹ کرنا, پھر ان کارڈز پہ لکھنا, لکھے کیا کیا. وہ شعر یاد ہے, ڈبے میں ڈبا, ڈبے میں کیک, میرا پیارا دوست, میری سہیلی لاکھوں میں ایک. تو اور ادھر چاند تم دیکھو, ادھر چاند ہم دیکھیں, وہ ہم بڑے مزے مزے کے ہم اس طرح کے شعر ہوتے تھے. اور پھر اس پہ لکھنا, پھر ڈیکوریٹ کرنا, اور پھر ان کے اوپر تمام وہ ایسا خوبصورت باتیں ہیں, یادیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کارڈ دیتے تھے اور اس کے بعد آپ جب کارڈز لیتے تھے, ایون 95 96 کے بعد بھی, اس ڈیکیڈ میں بھی, کہ اس زمانے میں جب کارڈز آتے تھے تو ہم ڈسپلے کرتے تھے, پھر ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کس کو زیادہ کارڈز ریسیو ہوئے, تو وہ سارے ڈسپلے ہوئے ہوتے تھے عید کارڈ جو ڈفرینٹ آ رہے ہوتے تھے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایک انٹر کنیکٹڈ ٹائم تھا, اور لوگوں کا آپس میں سوشلائزنگ زیادہ ہے. اب ذرا ڈسکنیکٹ, ہم سائلوز میں, سوشل میڈیا نے ہمیں ذرا سائلوز میں کر دیا نا, جو ہم نے واٹس ایپ کرنے ہوتے ہیں. ہاں, اب جو ہے اب ڈیجیٹل کارڈز ہیں جو ہم واٹس ایپ کرتے ہیں. وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا. لیکن چلیں ایک بات اچھی ہوئی کہ بیچ میں تو بالکل ہی گیپ آ گیا تھا. پھر یہ جو فوراً اب یہ ڈیجیٹل واٹس ایپ پہ جو کارڈز وغیرہ ہیں, وچ از مور کوئک اینڈ ایزی, لیکن اس میں وہ احساس نہیں ہے چونکہ وہ اتنے کوئکلی آ رہے ہوتے ہیں, فارورڈ, اور ہر ایک ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کیا جاتا, لیکن اس میں ایفرٹ بھی نہیں ہے نا, ایفرٹ نہیں ہے, اور فارورڈ. اس میں یہ بھی جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اس میں بھی ڈراوا دیا ہوا ہے نا, کہ کیونکہ موسٹلی نمبر ہمارے پاس سیو نہیں ہوتے, تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ ان نون نمبر سے آنے والی ویڈیو یا پکچر بھی آپ ڈاؤن لوڈ نہ کریں, اس سے بھی آپ ہیکنگ کے اس میں آ سکتے ہیں. کارڈز کی جو ڈائیورسٹی تھی نا, جسے چوز کرتے تھے, پھر دیکھتے تھے کس کا کارڈ زیادہ خوبصورت ہے, کس کا ڈیزائن زیادہ پیارا ہے. تو یہ جو ایک ہمارا جو بچپن گزرا ہوا ہے نا, وہ بہت ایک کس کو کہتے ہیں نا, آپ کا ایک روح, آپ کی ایک انرچ قسم کا کلچر, ہماری وہ ویلیوز, کلچر, وہ ایک بڑی خوبصورت یادیں ہیں. ہم وہ نسل ہے نا جس نے سارے چیزیں, سارے مرحلے, ایگزیکٹلی ملینیلز جو ہے نا, انہوں نے ہر چیز وٹنس کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سرگئی, مجھے یہ بتائیں کہ رشیا میں کیا کانسیپٹ ہے عید کا, کوئی ہے جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پہ جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وہ تو ویسے روس میں تقریباً 10% لوگ وہ مسلم آبادی ہے نا, تو یہ اگر ہم 1.5-2 کروڑ لوگ وہ تو مسلم ہوں گے نا, اور پھر بالکل مسلم علاقے بھی ہوتے ہیں نا, مثلا داغستان, چچنیا آپ نے سنا ہوگا, پھر تاترستان, وہ جو روس کے جنوب, پھر روس کے وولگا ندی کے کنارے پہ واقع ہے نا, ادھر مسلم کمیونٹی بہت زیادہ بڑی, وہ اہل سنت کی کمیونٹی ہے, اور ضرور وہ بھی مناتے ہیں نا وہ جو عیدیں ہوتی ہیں. پھر ادھر سے کیا فرق ہوتا ہے نا, کہ ادھر وہ جو مساجد آپ ہر کسی محلے میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ مساجد ہوتے ہیں. روس میں ہم لوگ کرسچن ہیں نا, اسی وجہ سے ہم اسی طرح کی ہمارے چرچ ہوتے ہیں نا ہر کسی کے علاقے میں. بلکہ جہاں تک مساجد کی بات ہے تو مثلا ماسکو میں وہ تقریباً 5-6 مساجد سارے شہر میں ہوں گے نا, اور وہ بہت زیادہ بڑی مساجد, جیسے کہ آپ نے شاید امارات میں دیکھی, سعودی میں دیکھی نا,
تو اسی طرح کے مساجد ماسکو میں ہوں گے, وہ اس سے شاید اور زیادہ بڑی ہوں گے. تو پھر جب کوئی عید ہوگا نا تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا اس مسجد کے سامنے, مسجد میں وہ نہیں لگ جاتے, پھر اس کے سامنے سارے ہم وہ جو ہائی وے ہوتے ہیں اس کو بلاک کیا جاتے ہیں, اور سب کچھ قالینوں سے ڈھکا ہوا, اور بہت مطلب کچھ لوگ جو تھوڑا سا جاہل ہوتے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں نا, بلکہ وہ ہم لوگ جو سمجھدار بندے ہیں ضرور ہم بین الماس کے بھی ہم آہنگی کے حامی ہیں, اور اسی وجہ سے ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگوں کو یہ بار سارے وہ جو عید ہوتے ہیں نا اس کے موقع پہ تقریب ہوتی ہیں, خصوصی نماز ان کو پڑھنے دیتے ہیں, پھر لوگ ادھر جمع ہو جاتے ہیں, اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب خوشی سے مناتے ہیں عید کو. تو اس طرح کا, اور جہاں تک مسلم علاقوں کی بات ہے ادھر ضرور یہ ان کی ثقافت میں بھی سب کچھ شامل ہے کہ وہ جیسے کہ آپ لوگ ادھر مناتے ہیں ادھر ہی وہ اسی طرح مناتے ہیں. بلکہ شامل ہوئے آپ کبھی عید میں شامل ہوئے اس تہوار؟ ویسے تو نہیں, کیونکہ ادھر تو میں بالکل ثقافت میں ملوث ہو گیا ہوں نا, اسی وجہ سے ان سبھی تقاریب میں شامل ہونے. ہاں بس. اور آپ شائستہ زبان بول رہے ہیں, ملوث ہو گئے ہیں. آج ان کو شلوار قمیص ہمارے والا ڈریس پہن کے آنا چاہیے. نہیں ویسے تو میں شلوار قمیص اکثر پہنتا ہوں, بس چونکہ ابھی عید کے موقع پر خصوصی پروگرام ہے اسی وجہ سے سوچا اگر شلوار قمیص پہنوں گا پھر سمجھا جائے گا مسلم ہوں, بلکہ ویسے تو کرسچن ہوں اسی وجہ سے. بلکہ ویسے جب نارملی میں بہت زیادہ شلوار قمیص, اور ویسے عید کے موقع پہ جیسے کہ آپ لوگ ضرور نیا کپڑا سلواتے ہیں, میں نے بھی سلوا دیا شلوار قمیض اور نئے چپل لے لیا پشاور سے. تو پھر اچھا پشاور سے چپل لے کر آئے ہیں, کیا بات ہے جی, زبردست. تو یہ جو آپ نے بتایا 2-3 عیدیں آپ کی یہاں پہ ہو گئیں, تو پاکستان میں کیا ڈیفرنٹ لگا روس کی عید سے یہاں پہ؟ جو مین ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے وہ مناتے ہیں جیسے کہ سعودی میں ہوتے, عمان میں وہ ایک دن پہلے مناتے ہیں, مطلب ان کا رمضان ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک دن پہلے عید مناتے ہیں. اور اس کے علاوہ ادھر وہ جو مطلب چونکہ پاکستان یہ اسلامی جمہوریہ ہے اسی وجہ سے ادھر عید اب آ جاتے ہیں نا تو آ جاتی ہے, تو سب کچھ اب سب لوگ اس میں کسی نہ کسی طرح شامل ہیں نا, حکومت کی طرف سے کوئی پورا انوائرمنٹ پورا ماحول بنا ہے. بلکہ جہاں تک روس کی بات ہے وہ زیادہ مذہبی عید ہے نا, اور پھر اس کے کوئی جیسے کہ عام شہری سڑک پہ جا کے کھل کے نہیں مناتے, وہ خاندانوں کی عید ہوتی ہے نا, کیونکہ مذہب وہ اپنے اندر ہے نا, تو پھر اسی وجہ سے آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مناتے. پھر جب آپ اور مثلاً ادھر آپ کی تو تعطیلات ہوں گی نا, تو پھر مجھے لگتا ہے 19 سے لے کے تعطیلات مطلب چھٹیاں مطلب جو پبلک ہالیڈیز ہوں گے نا, تو پھر وہ 19 سے لے کے پھر یوم پاکستان آ جائے گا, پھر 23 تک ہوں گے نا 4 دن کی چھٹیاں. روس میں کیا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم علاقے ہوتے ہیں جیسے کہ ماسکو ہے میرے مادری شہر, اس میں بالکل وہ کوئی تعطیل نہیں ہوتی نا, مطلب لوگ کام کرنا جاری رکھتے ہیں. اور جہاں تک مسلم علاقے ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی دن بس عید کا پہلے دن اور کبھی کبھی دوسرے دن, بس ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھا تو یہ پاکستان کے اندر جو آپ عید منا رہے ہیں, عید کے موقع پہ جو تیار کیے جانے والے اسپیشل کھانے ہوتے ہیں یا یہ میٹھی عیدیں سوئیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو پسند آئی, یا فیوریٹ ڈش کون سی ابھی تک پاکستان میں آپ کی؟ ویسے وہ جو پاکستانی کھانا مجھے بہت پسند آتا ہے. پہلے تو جب اسپائسی نہیں ہوتا, ابھی تو عادت بن گئی نا. میرے جو کولیگس ہیں ایمبیسی والے تو وہ اکثر مجھ سے کہتے یار تم کیسے یہ کھا رہے ہو نا, بالکل اسپائسی, میں کیسے نہیں کوئی مسالہ نہیں محسوس آتا نا, بس ٹھیک ہے. تو جہاں تک کھانوں کی بات ہے مجھے سب سے زیادہ چکن ملائی بوٹی پسند آتی ہے, اور چکن ملائی بوٹی ٹھیک ہے. اور میٹھے میں وہ جو گاجر حلوہ ہوتا ہے نا وہ, لیکن وہ سردیوں کا اسی وجہ سے میں سارے مطلب باقی سال کو اس کو مس کر رہا ہوں, پھر جب نومبر دسمبر آ جاتے ہیں خوشی سے گاجر حلوہ دوبارہ کھانا. تو سر گرمیوں میں کیا کھاتے ہیں پھر؟ میٹھا کھانے کو دل کرے تو کیا کھائیں گے؟ گرمیوں میں گلاب جامن جو ہوتا ہے نا, عام طور پہ ایسے, لیکن زیادہ میٹھیاں پسند نہیں آتی. مطلب پاکستانی شیر خورما سنا, ہاں وہ تو ضرور ٹرائی کیا, مطلب بہت زیادہ چیزوں کو ٹرائی کر لیا, بلکہ ویسے مٹھائی نہیں اتنی زیادہ. رس ملائی بھی, ہاں بالکل ٹھیک ہے. کراچی بریانی اسپائسی ہوتی ہے وہ ٹرائی کی آپ نے؟ کراچی والے شاید نہیں ٹرائی کیا, وہ جو نارمل بریانی ہوتا ہے نا اس کو, اسپائسی بریانی, اسپائسی بریانی اسپائسز کے ساتھ, جس سے کانوں سے بھی دھواں نکلا کہ واقعی میں نے اسپائسی جو ہے وہ کھائے ہو. تو پاکستانی کھانے کچھ بنانے بھی سیکھے ہیں, پکانے؟
میں خود چائے مطلب کہ جو دودھ پتی ہوتی ہے اس کو بنا لیتا ہوں. کھانے میں ان سے شاید کچھ بھی وہ جو ٹکا ہوتا ہے نا آپ کا, کیونکہ یہ روسی ہمارا ششلک جو ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے, اسی وجہ سے ٹکا کو بھی بنا لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی روس میں جو ہماری میٹھی ڈشز ہیں وہ سیم ہی ہے تقریباً. وہ جو جنوبی علاقے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وہ جو وسطی ایشیا سے قریب علاقے, پھر آپ بھی وسطی ایشیا سے قریب ہے نا, تو پھر یہ سب کچھ امتزاج بن گیا نا کھانے کا, تو اسی وجہ سے وہ جو پلاؤ ہوتے ہیں روس میں بھی سیم نام سے معروف ہے, وہ بھی پلاؤ ہوتے ہیں. پھر وہ جو سیخ کباب, پھر ٹکا, یہ سب کچھ روس میں بھی بنتا ہے. اچھا رشیا میں کباب جو ہے وہ میں نے بڑا سنا ہے, بہت فیمس ہے اور بڑا زبردست بناتے ہیں رشینز. بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کھانے بڑے کمال کے ان کی کھانوں کی بڑی. لیکن آپ کو یہ والا پھیکا کھانا لگے گا کیونکہ ہم بس نمک ڈالتے ہیں, وہاں پہ مرچیں نہیں کھاتے ہیں, مرچیں اسپائسز نہیں کھاتے ہوں گے نا. بالکل, اسی لیے میں نے پوچھا نا کہ مرچیں کھا لیتے ہیں, کیونکہ یہاں تو مسالے ڈال کے جب تک ڈھیر سارے مسالے نہ ڈالیں ہمارا کھانا تیار نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کیا اوور آل کیا لگتا ہے آپ کو مس کہ یہاں پہ اب جو عید دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ پیش دکھائی دیتا ہے ہمیں, نارمل روٹین میں بھی دکھائی دیتا ہے, اور جب عید آتی ہے تو اس پہ تو بڑھ چڑھ کر دکھائی دیتا ہے. ہم سوشل میڈیا کی عید پہ زیادہ آ گئے ہیں, یا آج بھی وہ جو جذبہ ہے, وہ جو احساسات ہیں, وہ جو جذبات ہیں, وہ کہیں باقی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اب تو مامتا کو بھی ریپلیس کر لیا ہے موبائل, سوشل میڈیا. اور میں یہ واقعی میں نے خود بھی نوٹس کیا اپنے گھر میں بھی, اور باقی بھی اگر آپ اپنے بچوں کو بھی کچھ کہیں تو کہیں گے رکے پہلے گوگل سے ہم ویریفائی کر لیں, جو ہم اپنی لائف لانگ ایکسپیرینس بڑے بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ ان سے تصدیق کرواتے ہیں, اب فون سے. ابھی جو اوور آل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس آ گیا ہے. آپ ایک ہی کمرے کے چھت کے اندر بیٹھے ہوں گے, ماں باپ بچے, تو چاروں کے پاس اپنا اپنا موبائل ہوگا, وہ اپنی دنیا میں ہوگا. اب ہم ایکچوئل سے ورچوئل ورلڈ میں زیادہ سروائیو کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ابھی ٹاپک چل رہا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, کیوں نہیں سوشل میڈیا, ڈیجیٹل دور, اور افشا نے کہا کہ اب تو ماں پہلی جو نا وہ تو اب سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل بن چکے ہیں. میں بلکہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اینٹی سوشل کر دیا ہے. تو وہ بالکل ہی ایک پیراڈاکس ہے کہ زیادہ تر ہم لوگوں نے اپنی اپنی دنیاؤں میں رہتے ہوئے اپنے ہی جو بہت کلوز آپ کے گھر کے فرد ہوتے ہیں, ہم ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں بہت عرصے سے بات کر رہی ہوں, خاص کر تو ذرا چھٹی کرنی چاہیے, خاص کر پیرنٹنگ پہ بھی میں بہت بات کر رہی ہوں. اور جیسے عید سے پہلے میں زبردستی اپنے بچوں کو اس طرح کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہوں کہ وہ انگیج ہو جائیں. کچن میں کوئی کام ایسا ہے چلو مل کے کریں, کچھ اور چیزیں چلو اس پہ بتاؤ بھائی یہ ڈریس کیسے, یہ تو وہ کنسلٹیشن اور یہ تمام چیزیں, اور یہ شاید پیرنٹس کو کرنی پڑیں گی. اور اب پہلے سے زیادہ کانشیس ایفرٹ کر کے اپنے بچوں کو ان کاموں میں انگیج کرنا پڑے گا, کیونکہ جو جینزیز ہیں نا جی, ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ان کے اوپر ریسرچ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے اور ان کو سمجھنے سے باہر ہے, اور ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں, اور وہ آپ کے کسٹمز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور وہ اس میں موڈی ہے کب کہاں کیا کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں بس وہ وہی کرتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے, سمجھ نہیں پاتے نا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے. جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی جنزی کہیں فرض کریں انٹرنشپ کر رہا ہے یا کوئی نئی جاب کر رہا ہے, تو ہم جب جابس کرتے تھے ہمیں بڑا پریشر میں رکھا جاتا تھا. ہمیں تو کہا جایا کرتا تھا کہ مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو چاہے اپنے جو 8 آورس کے بعد بھی ایکسٹینڈیڈ آورس اگر کہے جا رہے ہیں, تو جنزی یہ نہیں دیکھے گا کہ جاب جاتی ہے, وقت جاتا ہے. ابھی جنزی یہ دیکھے گا میں کیا چاہتی ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں. تو یہ جو اوور آل یہ جو پچھلے کچھ دہائیوں میں آپ کبھی نوٹس کیجئے گا, یہ نہیں کہ صرف ویل آف لوگ ہیں جو بچوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ان کو بہت ہی لگژری فیسیلیٹیز دے رہے ہیں. ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ماڈسٹ جو خاتون ہے جو گھروں میں جیسے ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہے, جن کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھیں اس کا بچہ روئے گا فوراً اس کو بھی چپس کا پیکٹ دے گی. تو اوور آل پوری دنیا میں جو پیرنٹس ہیں نا, چاہے وہ آپ کے پاس پیسہ ہے, چاہے آپ امیر نہیں ہیں بلکہ بہت ہی آپ کے پاس محدود وسائل ہیں, آپ نے بھی بچوں کو ایسے پرورش شروع کر دی کہ بچہ جو کہے گا آپ نے فوراً ماننا ہے. اور ان بچوں کی جو ایک تربیت ہے نا, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کرتی ہے, تربیت کی کمی کو تعلیم نہیں پورا کرتی. تربیت ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہے جس کا کہ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ والا کمپوننٹ تھوڑا کمپرومائز ہوتا جا رہا ہے. بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟
تو پہلے تو ایک جنریشن کا فرق ہوتا تھا نا کہ ایک جنریشن گیپ ہے, اب جنریشنز گیپ ہے کیونکہ بیچ میں سوشل میڈیا بھی آ گیا. اچھا ملینیلز بیچ میں کہیں اٹک گئے ہیں نا, انہوں نے واحد ہے جو پچھلی اور آنے والی, اب ہم لوگوں نے پہلے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا, اب ہم جنزی کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور ہم الفا بیٹا کے ساتھ بھی کریں گے. وہ لاسٹ ہے, وہ ایسے ملینیلز لاسٹ ہے کہ جو ٹریڈیشنز کلچر اور پچھلے ہماری روایتی لائف کو بھی لے کے چل رہے ہیں, اور پھر یہ جو آنے والے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی وہ ایڈجسٹ کریں. تو یہ آخری مجھے لگتا ہے ہمارے لیے یہ بیچ رہ گیا, ہر رنگ میں ہمیں رنگنا پڑے گا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں عید کے خاص کر رمضان میں ہمیشہ سے ایک بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, خاص کر ہمارے یہاں ہمارے کہ بچے چھوٹے ہیں ان کو ساتھ مسجد لے کے جائیں. پھر رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے آپ دیتے ہیں, وہ جو لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں, اور آپ جتنے بھی لوگ غریب ہیں یا ضرورت مند ہیں دائمہ, تو ایک ایسی چیز جس میں بچوں کو شامل کریں, بچوں کو اس سارے کام میں ان کو انگیج کریں, ان کے ذریعے کروائیں آپ. میری اپنا بچپن کی یادیں ہیں کہ وہ میری بیٹی جب چھوٹی تھی, اب تو ماشاءاللہ اب سمجھدار ہے, اب تو انہوں نے اس لائن پہ آ گئے, تو وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی when God has made them poor, why you help them. تو وہ تھا کہ ہمارے والدین نے ہمیں ساتھ رکھا تھا, ہم اپنے والدین کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتے تھے, تو وہ ہماری ایک تربیت ہوئی تھی. تو یہ کانشیسلی پیرنٹس نے کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو, خاص کر اس ٹائم پہ تھوڑا ریلیکس ٹائم ہوتا ہے رمضان کا, جو جابز یا آپ کی بزنس سے تھوڑی سی روٹین, تھوڑی سی آپ کی عبادت رمضان کی طرف ہوتی ہے, تو آپ ان کو اس خاص کر اس مہینے میں اس کو پریویلیج سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو نماز پڑھنی ہے اکٹھے پڑھیں, قرآن کا وقت ہے اکٹھے آپ اس میں آ جائیں, جی چلیں سپارہ پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, جو بھی تلاوت, کیونکہ بچے کو آپ بولتے رہیں گے تو وہ نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو ساتھ لے کے وہ کام نہیں کریں گے. کچن میں کام ہے, آپ اس کو ضرور ڈیوٹی دیں, بھئی تم تھوڑا سا ڈرنک بنا لو, تم بیسن گھول دو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ والدین کے پاس کوئی نہیں ٹکے گا, ان کو بڑا بورنگ لگے گا, اس کا تو سوشل میڈیا ڈسٹرب ہو رہا ہے, انگیج کرنا ہے, اس کا سوشل میڈیا ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی میں عرض کروں نا, تو پھر وہ جو جنریشن گیپ ہوتے ہیں نا, میں بات کر رہی ہوں, تو شاید وہ ایک اس جنریشن گیپ کی اس طرف ہے, میں اس کی دوسری طرف ہوں نا, تو پھر میں ان سے غیر متفق ہوں اس چیز میں کہ سوشل میڈیا اور بچوں پہ اور نوجوانوں کو برا اثر ڈالتا ہے. میرے خیال سے وہ بالکل ہمیں سوشلائز کرنے میں مدد کرتا ہے, اور جہاں تک آپ نے خود بھی کہا کہ وہ جو رمضان کارڈز ہوتے ہیں نا, ابھی اس میں کوشش نہیں لگتی, وہ تو لگتی ہے نا. آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ نہ کچھ امیجن کرتے ہیں, اس میں کسٹمائز بھی ہوتے ہیں نا. آپ نے وہ جو فوٹو والے بھی رمضان والے کارڈز بھی ہوتے ہیں, تو مطلب کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ محنت لگتی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے, تو ویسے میں اپنی مثال سے بات کر سکتا ہوں کہ ابھی جب میرے کچھ سوشل میڈیا خدا کا شکر صحیح چل رہی ہے نا, تو پھر اس میں بہت زیادہ لوگ لکھنے لگے نا. تو ویسے پاکستان میں عام طور پہ میرے وہ جو ماحول ہوتے ہیں نا, وہ ادھر اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو پہ F6F7 کے قریب ہے, بلکہ اس سے میرا وہ جو اسکوپ ہے نا, وہ بہت زیادہ اس میں وسعت مل گئی ہے نا, اور بہت زیادہ جوان ہے نا جو ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے, ان تک آپ نے پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے سوشل میڈیا کے نا. یہ ابھی وہ جو ہمارا دور جدید ہے نا, اس میں یہ تقاضا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی ہوا. ابھی یہ حقیقت بن چکی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اس میں جو بھی ہو نا, مطلب آپ کسی سیاسی صورتحال کے بارے میں خبریں اس سے لیتے ہیں, یا پھر آپ عید کے موقع پہ اس کو زیادہ فیڈ کو سکرول کرتے رہتے ہیں. خیر, تو حقیقت ہے نا, اسی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے نا, اور اس آڈینس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس ذریعے کا استعمال کرنا بھی چاہیے نا. میں تھوڑی سی بات, یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں ایگری کرتی ہوں کہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات ہو رہی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, لیکن آپ ذرا اپنی ہماری جو قوم ہے, جس میں پیرنٹنگ کی بات کر رہی ہوں, اسکول, ہمارا ایجوکیشن سسٹم کی, ہمارے ہاں ایک جو پورے جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹائم مینجمنٹ, ہم میں سے ہر کوئی اپنے ٹائم کو کتنا بہتر طریقے سے مینج کرتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا 3-4 گھنٹے ایک اس انفارمیشن کو اسکرول کرنے میں گزرتے ہیں جو ساری انفارمیشن ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہم انالیٹیکل یا ہم ایکوائر کوئی نالج نہیں کر رہے, ہم صرف انفارمیشن
اس کو ہمارے برین میں اگر 40% وہ ہونی چاہیے, 30% کچھ اور ہونا چاہیے, 20% کچھ اور ہونا چاہیے, 10%, لیکن 90% وہ ہے جو نہ بھی ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے افیکٹو اینڈ میننگ فل یوز آف سوشل میڈیا, جس میں ٹائم مینجمنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ نوٹس کریں تو ہمارا 4-5-6 گھنٹے ہمارے کچھ اور پروڈکٹیو, ہم کریٹیو کام کر سکتے ہیں, ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں, ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ آرام سے ہم بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ وہ اپنا ٹائم جو گزار سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم دنیا سے تو کنیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے اپنے جو ہیں ان سے ہم تھوڑا سا, جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک فیملی سسٹم, کمبائنڈ فیملی سسٹم, ریلیٹیوز, ایک بہت ہمارا ایک یونٹی, ایک کلچر ہے, اس کلچر میں مجھے لگتا ہے کہ بالکل کریں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کانشیس کرنے کی اپنے یوز. چلیں اب یہ بتا دیں کہ کھانے میں کیا پسند ہے. میں بھی یہی پوچھنے لگی تھی کہ اب ذرا واپس کلچر پہ آتے, اور عید کا جو تہوار ہے اس میں کھانے پکانے, یہ ڈفرینٹ پکوان چلتے رہتے ہیں, تو آپ کے گھر میں کوئی فرمائشی ڈشیں ہوتی ہیں یا جو آپ نے پکا دیا اچھا بنا دیا؟ میرے بچوں کو تو وہ ایک جو پوری دنیا کو, بلکہ اکثر میں کہتی ہوں ہم پاکستانیوں کے پاس اور کچھ ہونا ہو, ہاسپٹیلٹی بہت ہے, اور ہم 2 چیزوں سے بڑے مشہور ہے, بریانی اور کڑاہی. تو میرے فیملی میں ساروں کو بریانی اور چکن کڑاہی بہت پسند ہے. مجھے بھی بریانی بہت پسند ہے, لیکن مجھے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا قیمہ, توے پہ قیمہ ایک بناتے ہیں آپ, تو وہ مجھے قیمہ بہت پسند ہے. اور ہاں, توا قیمہ بہت پسند ہے مجھے, اور میں بناتی بھی ہوں اور کھاتی بھی ہوں اور سب کو کھلاتی بھی ہوں. کیا بہت اچھا بناتی ہیں؟ میں بے وقوف بھی بہت نہیں, جسٹ جوکنگ. میں جو ہوں وہ بریانی بھی اچھی بناتی ہوں, چکن کڑھائی بھی اچھی بناتی ہوں, اور یہ جو توا قیمہ اور یہ نمکین گوشت, اچھا یہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا, کیونکہ میں پہلے زندگی میں جیسے آپ پڑھتے ہیں تو میں ہاسٹلز میں رہی, پھر شادی ہو گئی, اور اس کے بعد وہ جاب شروع ہو گئی. تو مجھے یاد ہے میری شادی ہوئی تو میری ساس, میرا بالکل فرسٹ ویک تھا, تو میں چاولوں کو ایسے بھون رہی تھی جیسے لوگ سبزی بھونتے ہیں. تو میری ساس کہتی کیا کر رہی ہوں, کہ چاول پکا رہی ہوں. انہوں نے کہا چاول ایسے نہیں پکتے, چاولوں کا ایک اور طریقہ, اس کو بھونتے نہیں ہے, یہ سبزی نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز, بعد میں آپ نے کوکنگ سیکھی, گوشت نہیں ہے کہ بھون رہے. ہاں, تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایسے وقت سے بھی میں گزری ہوں کہ یہ اس قسم کے بھی میں نے کام کیے, لیکن الحمدللہ میں فلی ٹرینڈ ہوا, میں سارے کام کرتی ہوں. اچھا اب آپ پراٹھے بھی بناتی ہوں گی؟ پراٹھے بھی, اب پراٹھے, آلو والے پراٹھے, روٹیاں نہیں صحیح بنا سکتی. میٹھا کیا بنا لیتی ہیں؟ تو پراٹھے بناتی ہوں. میٹھے میں جو سب سے آسان, ویسے میں آسان دیکھتی ہوں, سب سے آسان, اور سویاں, شیر خورما, اور سویاں بھی آسان ہے. یہ باقی یہ میں بناتی ہوں. باقی جو ہوتے ہیں نا ذرا ہائپر سونک قسم کی بیکنگ, وہ میری بیٹیاں کرتی ہیں. وہ ذرا آپ کو پتہ ہے سینامن رولز بنانا, اور ٹرائفلز بنانا, اور سویٹ ڈشز بنانا, چیز کیکس بنانا. اب وہ جو اب دیکھیں, ان کی تعریفیں بھی کرنی چاہیے جینزیز کی, اگر تعریف نہیں کریں گے تو کام نہیں کرتے. جینزیز آر انوویٹرز, وہ ہمیں مزے مزے کی چیزیں کھلاتے ہیں. obviously, اور اگر آپ ان کو تعریف نہیں کریں گے ان کی بنائی ہوئی وہ ہم چیز شیئر بھی نہیں کریں گے, تو وہ پھر نیکسٹ ٹائم کہیں کہ خود بنا لے اٹھ کے, آپ نے میری تعریف نہیں کی تھی, یا میں تو اچھا بناتی نہیں. ساری چیزیں ہیں وہ بناتے ہیں, اور جو روایتی چیزیں ہیں وہ ہم بناتے ہیں. تو فیوژن ہوتا ہے نا. یس بھائی, بڑوں انٹرفیئر ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستانی پاکستانی ویسے تو کھانا آسانی سے پکا لیتے. انہوں نے بتایا تھا, انہوں نے چائے کوک کی تھی. ویسے وہ چائے کے علاوہ نہیں, مطلب کہ روسی کھانا تو ضرور بنا لیتا ہوں, کیونکہ ہمارے ایسی ہی روایت ہے نا کہ مرد بھی پکاتے نا, ادھر کا سسٹم نہیں چلتا کہ روس میں بالکل برابر ہے اس چیز میں. اور پھر بچپن سے ہی امی نے جو مجھے سکھایا نا کچھ نہ کچھ بنانے, تو پھر جب سپریٹ ہو گیا, الگ ہو گیا, اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے لگا, تو پھر ضرور خود سب کچھ بنا لیتا. تو آپ کی فیملی ادھر ہی ہے؟ ہاں, آپ کی بھابھی آ گئی ہے بس. تو یہاں پہ آ کے پھر پاکستان میں عید منا رہے ہیں, تو پاکستانیوں کی طرح ذرا عید منانی, تو ان کو کچھ شاپنگ کروائی, ایسے کپڑے لے کر دیے, شمشم ہم کہتے ہیں, شمشم والے تھوڑے کپڑے, تو شاپنگ کروائی, عیدی دی ان کو. ہاں بالکل, مطلب شاپنگ, جہاں تک شاپنگ کی بات ہے تو پتہ ہے ابھی رمضان والے ڈسکاؤنٹس, پھر عید والے ڈسکاؤنٹس, تو ضرور سب سے اچھا موقع ہے کچھ خریدنے کا, تاکہ زیادہ خرچہ نہ ہو جائے, زیادہ پیسے نہ ضائع ہو جائے. تو ضرور شاپنگ کروایا, لیکن وہ تو آپ کی بھابھی کے لیے نہیں, اپنے لیے زیادہ بھی شاپنگ کرنا میرا شوق بھی ہے نا, کچھ نہ کچھ خریدنے کا, بالخصوص وہ جو پاکستانی اسٹائل کپڑا, پھر یہ سب کچھ بھی خرید لیتا ہوں. لوگ نہیں بتاتے کہ یہاں پہ پاکستان
پاکستان میں عید ہم کیسے منا رہے ہیں, آ جائیں آپ کو بھی آ جائیں یہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ویسے تو میری امی جو ہے نا وہ پچھلے سال ادھر آ گئی تھی پاکستان کو, صحیح طریقے سے میں نے اس کو ایکسپلور کروا دیا تھا, لیکن وہ سردی کے موسم آ گئی تھی, مطلب عید کے موقع پہ نہیں, ویسے آ گئی تھی. پھر کچھ میرے دوست بھی میرے پاس ادھر آئے تھے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کو وہ جو اس کے اچھا پہلو ہے نا اس کو سبھی کو دکھاؤں نا, تاکہ لوگوں کو کسی غلط فہمی نہ ہو نا, بلکہ لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ پاکستان کا کیا ہے, اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں نا, اور پھر کہ روس اور پاکستان کی ثقافت, روس اور پاکستان کی باقی وہ جو روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں وہ ملتی جلتی ہے نا, اسی وجہ سے. تو عید کے موقع پہ نہیں بلاتا ہوں, کیونکہ وہ پھر بھی مجھ سے کہتے ہیں یار تم کرسچن ہو, ان کے ساتھ کیوں عید مناتے ہو. میں کہتا ہوں یہ تو خوشی کی بات ہے, بس خوشی کے موقع پہ میری عید آ جائے گی کرسچن والے, میرے دوست میرے کرسچن عید میں بھی شامل ہوں گے. تو پاکستان میں کون کون سی جگہ آپ نے ایکسپلور کی ہوئی ہے جو آپ کو بہت زیادہ مطلب ایکسپلور کر دیا؟ میں لاہور زیادہ گیا, مطلب کہ کل 5 دفعہ گئے, پچھلے سال 3 دفعہ گیا ہوں میں سے. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا جس نے لاہور کو نہیں دیکھا وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا. لاہور میں دیکھا جمعہ نہیں. پنجابی بھی سیکھیں آپ؟ نہیں, پنجابی نہیں سیکھیں. پنجابی بڑی میٹھی زبان ہے, آپ سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن پنجاب کو تقریباً سارا گھوم لیا. وہ جو بڑی مزے کی بات ہے, انہوں نے وہ ڈائلوگ یاد رکھا. ہاں بالکل, لاہور نہیں دیکھا, لاہور نہیں دیکھا, وہ پیدا نہیں ہوا. کھانے ٹرائی کیے لاہور کے؟ ضرور. کیا پائے پسند آئے آپ کو؟ نہاری پائے, لاہوری چنے, وہ جو نہاری ہوتے ہیں نا اس کو ٹرائی کر لیا. پھر وہ جو حلوے, کھوئے والے حلوے, دودھ, ادھر وہ جو اسٹریٹ فوڈ ہوتے ہیں ضرور, یہ والے سڑک جو ہے اس میں بہت سارا ٹرائی کر لیا تھا. لیکن آپ لوگ, ہمارا اور آپ کا لوگوں کا کیا فرق ہوتا ہے نا, کہ ہم اس پہ کھانے پہ اتنے زیادہ ترجیح نہیں دیتے نا. آپ کا ہر کوئی سوال اس کے بارے میں کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. ہم ویسے اگر آپ لاہور جاتے ہیں تو ہماری کیا ترجیح ہوتے ہیں نا, تاریخی مقامات کو دریافت کرنا نا, جو بچاہی مسجد, شاہی قلعہ وغیرہ وہ سارے. لیکن اسی وجہ سے زیادہ کھانے کا وقت نہیں ملتا. ہمارے کلچر کا حصہ. میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاؤں نا, کہ جس طرح آپ ہسٹوریکل پلیسز کی بات کر رہے ہیں, کہ میں بادشاہی مسجد گیا, میں شاہی قلعہ گیا, آپ نے اقبال کا مزار بھی دیکھا ہوگا, آپ شالیمار گارڈن بھی گئے ہوں گے, پھر آپ نے انٹیریئر دیکھا ہوگا, گیٹس ہیں بہت سارے, آپ نے وہ ایکسپلور کیے ہوں گے, آپ نے وہ ایک گلی بھی دیکھی ہوگی, اس کو ہم نکاح والی گلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑی پتلی سی ہے. جی بالکل, ایگزیکٹلی. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کا 50% جو پارٹ ہے وہ ادھر کا فوڈ ہے, کھانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ شاہی قلعے گئے ہیں تو ادھر آپ نے کچن دیکھا ہے کتنا بڑا تھا, ٹھیک ہے, ادھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ مل کے اس کچن میں کھانا بنایا کرتے تھے. تو کھانا جو ہے وہ پارٹ ہے, یعنی ہمارے جو کلچر ہے اس کا حصہ ہے. تو ناردرن ایریاز جانا, اسکردو گیا تھا پچھلے سال, اس سال اگر موقع مل جائے تو خونزہ جانے کا بھی پلان ہوگا. تو وہاں کے جو کھانے خوراک وہ پسند آئی؟ نہیں, ادھر ویسے ہمارے بہت محدود وقت تھا, اسی وجہ سے ادھر سے کوئی کھانا نہیں ٹرائی کیا. وہ جو صرف میوجات ہوتے نا سکے ان کو ٹرائی کر لیا, بلکہ باقی ہم گھومتے پھرتے. پشاور گئے ہیں آپ؟ پشاور کے کھانے؟ پشاور گیا, ایک دفعہ گیا. پھر مطلب سب سے پہلے طریقے پکوان جو تھے اس کو ایکسپلور کر دیا, پھر اس کے بعد کھانا بھی کھایا. پھر آپ کا سوال یہ ہوگا نا کھانے کے بارے میں. ادھر جو قابلی پلاؤ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ٹرائی کر لیا. چپلی کباب, ہاں چپلی کباب بھی ٹرائی کر لیا. پھر ضرور قہوہ جو ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو برتن جس میں اس کو وہ لوگ اس کو بناتے ہیں قہوہ کو, وہ ساموار کہا جاتا ہے نا, لیکن وہ جو ساموار ہوتا ہے نا یہ بالکل روسی ہے, اور یہ روسی زبان سے یہ لفظ مخوص ہے, اور ہم اسی علاقہ استعمال کرتے ہیں چائے بنانے کے لیے. روس میں ہم اس کو چائے کہتے ہیں نا. تو پھر مطلب کبھی پرانے زمانے پتہ نہیں, لیکن آپ پٹھان لوگ نہ ادھر لے آئے ہم سے, اور یہ سماوار ابھی اس کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ پٹھان لوگ آپ سے لے آئے ادھر استعمال کرتے ہیں. اور وہ مزے کی بات کہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ لوگ ہم سے لے لیے, مطلب میں کہتا ہوں کس طرح یہ روسی لفظ ہے نا. تو پھر وہاں کا ایک بڑا اور مشہور ہے پٹا ٹکا. کون سے والے ٹکا؟ یہ پٹا ٹکا, وہ جو اس میں چربی میں کچھ اس طرح وہ بناتے ہیں, بڑا نہیں آپ نے ٹرائی نہیں کیا. نمکین گوشت, مٹن, ہاں وہ ڈفرینٹ فارم میں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے, تو ٹرائی کیے تھے. نمکین گوشت, وہ ان کے ایک بہت ہیوج قسم کی ڈش ہوتی ہے جس میں چاول بھی پڑے ہوتے ہیں, اور چکن, اور یہ مٹن, بیف, اور بس ایک کون تو بس گوشت وہاں پہ ہوتا ہے, کباب ہی کباب. تو اس طرح کی مہمان نوازی وہاں پہ آپ کے ساتھ ہوئی؟
हाँ बिल्कुल, वो जो पठान लोग होते हैं वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं ना, और फिर वो जब वो मेहमानों को देखते हैं तो उनके रवैये एकदम बदलते हैं ना, वो और ज़्यादा मेहमान नवाज बन जाते हैं। मैं कभी कभी जब बाज़ार जाता हूँ ना, तो फिर उधर अगर कोई पठान दुकानदार होते हैं वो मुझे डिस्काउंट नहीं देते। मैं कहता हूँ अब क्या पंजाबी हैं, क्यों मुझे डिस्काउंट नहीं देते? फिर एकदम जब मैं बोलता हूँ पंजाबी हो ना, फिर वो ज़्यादा डिस्काउंट मुझे देते थे। इस तरह का होता है, क्योंकि पंजाबी लोग वो भी बहुत मेहमान नवाज, मतलब सारे पाकिस्तानी, वो इस अगर हम भारत का मुकाबला करेंगे तो इस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हद तक पाकिस्तान लोग ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, बल्कि पठानों का शायद उनकी सकाफत में ये चीज़ और ज़्यादा। कल्चरल क्या डिफरेंस है रशिया में और अगर पाकिस्तान में देखा जाए? हम लोग नॉर्मली तो बात कर रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा मुस्लिम्स को वहाँ पे, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो सेम कल्चर फॉलो करते होंगे जो रशियंस करते हैं, और ये यहाँ पे जिस तरह क्रिश्चियंस यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं तो सेम कल्चर फॉलो करते हैं जो हम करते हैं, ठीक है? तो क्या डिफरेंस आता है? में वैसे देखें कि रूस में वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास होती है ना, आपकी मजहबी ज़िंदगी और आपकी वो जो शहरी ज़िंदगी में ना, कि इधर आप लोग ये सारी चीज़ें वो एक दूसरे से चलती रहती है ना, कि आप तो मुस्लिम हैं तो हर कोई चीज़ इससे, मतलब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अल्फाज जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, आप उन सभी का इस्तेमाल करते रहते हैं ना। लेकिन रूस में हम उनको मजहबी तनाज़ुर को छोड़ के उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते अपनी रोज़ बोलचाल की ज़ुबान में, इस तरह का होता है ना। इसी वजह से अगर हम शहरी सकाफत को देखेंगे तो मुस्लिम और क्रिश्चियन और बुत मत के लोग जो रूस में भी रहते हैं ना, वो सारे एक ही सकाफत की पैरवी करते हैं ना, सारे रस्म और रिवाज वो एक ही होंगे। बल्कि जहाँ तक मजहब की बात है तो हम अपने अपने मजहबी रिवायात को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और अगर कोई ईद आ जाती है या फिर रमज़ान होते हैं या फिर कोई और मौका होते हैं तो हमारे मुस्लिम वो आप लोगों का ना पाकिस्तानी मुस्लिम बिल्कुल सेम होंगे ना। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा अफशा, ज़रा मुझे बताइएगा, आप क्या समझती हैं ओवरऑल, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, खाना, ईदी, शॉपिंग, ये चीज़ें तो ठीक है कि हमारे रिवायतें चलती आती हैं, लेकिन अगर हम ईद की बात करें, क्योंकि रमज़ान के बाद हमें ये एक तोहफ़ा मिलता है, तो आप क्या समझती हैं कि किस जो असल खुशी है, हकीकी जो खुशी है ईद की, वो किस चीज़ में होनी चाहिए, किस चीज़ में हमें तलाश करनी चाहिए? देखें, 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी खूबसूरत है रमज़ान के बारे में। सबसे पहले ये तो हम खास कर जब रमज़ान आता है, ईद से पहले, तो हम अपने दुनियावी कामों को थोड़ी ब्रेक लगाते हैं और हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाते हैं। एक तो ये बड़ा ब्यूटी है कि ज़्यादा फोकस करते हैं। सेकंड जो ब्यूटी होती है कि इस रमज़ान के इन दिनों में, ईद से पहले, हम थोड़ा सोचते हैं कि और लोगों के बारे में, जैसे हमारे इस्लाम में ज़कात का, सदक़े का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोगों को भी थोड़ा अपने साथ शामिल करते हैं और उनकी मदद कर दी, या उनको जो भी उनके साथ इस तरह से लोगों में भी हम ये क्या कहते हैं कि खैर बांटते हैं। और तीसरी बात जो सबसे खूबसूरत होती है, ये आप देखें कि चूँकि शब रात भी आती है रमज़ान से ज़रा पहले, तो बतौर ख़ास इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतों की वजह से जो हमारा रवायत, कल्चर, हमारे रस्म व रवाज, हमारे मज़हब में सब है कि हम खास कर रूठे हुओं को मनाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब शब रात भी आती है और इस तमाम रमज़ान में हम उन तमाम लोगों से जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हम थोड़ा ये भी कहते हैं कि कोई गलती हुई है तो ज़रूर माफ़ करें, और अगर नाराज़गियाँ तो ख़ास कर हम, अगर वैसे हम आम दिनों में नाराज़ हों, कहते हैं खसमदा सिर खाओ, ठीक है, लेकिन बाढ़ में जाओ, लेकिन हम जब ईद और रमज़ान आता है तो हम खास कर कॉन्शियसली हम कहते हैं कि भाई ईद है, अब तो हमने राज़ी होना है, मनाना है। तो एक ये मुझे लगता है कि ये चंद चीज़ें, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ईद के दिनों में जो आप अपनी दुनिया में भाग रहे हैं, इस वक्त फिर आप मिलजुल के इकट्ठे फैमिली जो आपस में जो एक यूनिटी के साथ अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, अच्छे खाने खाना, अपने रिलेटिव्स को इस तरह ज़्यादा विजिट करना, गैदरिंग्स करना, ये सिवाय जब शादी ब्याह होता है उसके अलावा इस तरह नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा हम इससे पहले जो कि सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे, तो ज़रा इसको भी साथ ऐड कर दीजिएगा कि आजकल की ईद ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर मनाते हैं या घरों में आपस में गैदरिंग में मनाते हैं? सोशल मीडिया पे डेफिनेटली हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं कि हम अपनी खुशियों को लोगों के साथ मनाते हैं और अपनी ईद मनाते हैं। दूसरे लोगों के भी, इस दफ़ा बड़े अरसे के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी रोज़े हमारे साथ ही आए हैं, तो और ये जो बाकी त्यौहार भी इकट्ठे आए, तो हम उन तमाम लोगों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अच्छे पैगाम सुन रहे होते हैं, सोशल मीडिया से अच्छी बातें ले भी रहे होते हैं।
وہ بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا جو کاپی پیسٹ کرتے ہیں تھوڑا خیال کر لیا کریں, نیچے نام ایڈٹ کر لیا کریں. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ مطلب شروع کریں نا جو آپ کے سب سے قریب لوگ ہیں, آپ کو جو سب سے قریب آس پاس لوگ ہیں ان کو اگنور کر کے آپ ڈائریکٹ آپ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں. آپ کے ارد گرد جو آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وقت دیں, ٹائم دیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم اکثر فیوچر کی بات کرتے ہیں, خوشیوں کی, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اچھی میموریز کریٹ کرنی ہے. تو اچھی میموریز کیسے کریٹ ہوگی, کیونکہ وہ جب تک آپ وہ اپنے پریزنٹ کو اچھا نہیں کریں گے تو وہ ایک اچھی میموری نہیں بنے گی. تو یہ چیزیں بچے شاید اتنے ہائی انرجی میں ہوتے ہیں, اتنا زیادہ, آپ کو پتہ ہے 18 سال تک تو ہم بچہ کہتے ہیں لیگلی, انٹرنیشنلی جو ڈیفینیشن ہے, تو بچوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہم نے ان کو بتانا ہے کیونکہ وہ اپنے اتنی چیزوں میں وہ بزی ہوتے ہیں, ان کا دماغ اتنا ہائی انرجی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو ایک میننگ فل وے میں پروڈکٹیولی اور ایک گڈ میموریز کے ساتھ اور ایک بہت ہی ایموشنلی اسٹیبل ایک آپ نے جو زندگی ہے, زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں, اس میں ہمارے پاس جو باقی جو چیزیں ہیں, چاہے ہمارے مورلز ہیں, ویلیوز ہیں, ہماری اقدار ہے, ہمارا کلچر ہے, ہمارا مذہب ہے, ہماری روایات ہیں, پھر ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے. ساروں کو کیسے تڑکا سوشل میڈیا کا لگا کے کیسے کی بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنے جو مسلم فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, ان کو عید مبارک کہنے کے لیے؟ ویسے میں خود عام طور پہ انیشیٹ نہیں کرتا, بلکہ جب مجھے لوگ عید مبارک کہتے ہیں پھر ضرور میں خیر مبارک کہتا ہوں نا. تو اس طرح کا مطلب کہ تھوڑا سا عجیب ہوگا اگر میں خود ان کو مبارکباد دوں نا, کیونکہ میں دوسرے مذہب کا پیروکار ہوں, اسی وجہ سے ہم ماسک بالخاص سے اچھا نہیں سمجھتے. بلکہ جب لوگ اپنی طرف سے کوئی پہل کرتے ہیں نا اور مجھ سے پیش آتے ہیں تو ضرور میں واپس میں خوشی کے ساتھ ان کو بھی خیر مبارک. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میرا ایک فرینڈ ہے, وہ کرسچن ہی ہے. صحیح. اور سب سے پہلے جو گروپ میں میسج آتا ہے عید مبارک کا وہ اس کا آتا ہے. سب سے پہلے وہ وش کرتا ہے ہمیں اور گریٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ سب بھائیوں کو, جتنے لوگ ہیں آپ کی فیملیز کو میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے عید مبارک. تو وہ بہت اچھا کیری کرتا ہے ساتھ میں. تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ بے شک اس سے ہو, ہاں جی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ایزی ہیں, جیسے آپ ایزی فیل کر رہے ہیں آپ ویسے کیری کر سکتے ہیں. اچھا تو اب بتائیں آپ نے کچھ 4-5 آپ کی عیدیں یہاں پہ ہو گئی ہیں پاکستان میں؟ 3 عیدیں. تو ان 3 عیدوں میں سب سے زیادہ یادگار کون سی رہی؟ وہ جو پچھلے بعد عید الاضحیٰ تھا نا, جون ہم نے منایا, آپ نے منایا نا, میں ساتھ منایا, آپ نے ہمارے ساتھ منایا. تو پھر یاد ہے پھر دوستوں کے ساتھ بکری خریدنے کے لیے بازار گئے. پھر وہ انہوں نے میرے سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا, کیونکہ پھر اگر بارگینگ کرنا نا تو پھر وہ لوگ گورے دیکھ کے پھر تھوڑا سا قیمتی کام کر دیتے ہیں. پھر پتہ میں ان کے ساتھ اردو میں بات کرتا ہوں نا, پھر وہ جو بکری ابھی یاد نہیں, شاید 7,000 کے لیے ہم نے لے لیا اچھا والا بکری. تو کتنے کی؟ 7,000. اچھا بکرا 60,000, ورنہ یہاں تو 1 لاکھ سے کم مل نہیں رہا تھا. کتنا فائدہ کر دیا ہے نا, کتنا فائدہ ہو گیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تو مہمان ہے, اس کو خوش رکھنے دینا, تو تاکہ وہ باہر جا کے بتائے کہ ہم بہت زیادہ مہمان نواز پاکستانی ہیں. پھر جب عید کا پہلے دن تھا عید الاضحیٰ کا, تو پھر قیمہ مجھے کھلایا گیا. جب یہ سارے وہ جو قربانی دی گئی, اس کے بعد اس کے فوراً بعد ایک دوست کی امی نے پکا لی قیمہ کو, تو بہت مزہ آیا. اچھا زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اب نیکسٹ جب عید الاضحیٰ آنے والے تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم لوگ کوئی اچھا بکرا لے لیں, مل جائے نا, ہمیں بھی اچھا ڈسکاؤنٹ مل جائے. ایگزیکٹلی. افشاں, کس طرح ہم اپنے بچوں کو یہ باور کرائیں کہ عید کو نارملی وہ ایک تہوار کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن تہوار کے ساتھ ساتھ یہ ایک احساس کا نام بھی ہے, تو یہ باور کروانا اس وقت بڑا ضروری ہو چکا ہے. یہ بالکل جی احساس کا نام ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے پہلے شروع کرنا تھی. تو میں نے جب چائے رائس پہ کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے گھر سے شروع کیا, سیمپلنگ سائز جو گھر میں موجود تھا. تو میں یہ سمجھتی تھی جب میں شروع میں یو این میں جاب بھی کر رہی تھی کہ بچوں کو بتانے سے, ڈکٹیٹ کرنے سے شاید بچے سمجھ جاتے ہیں. تو جو کہ ایک میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے. بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ نے ان کو بتانے سے وہ کبھی نہیں سیکھیں گے. آپ جو کریں گے وہ آپ کی تقلید
آپ سے میں نے اردو مکفہ مسجہ سیکھی تو بچے آپ کو فالو کریں گے. تو جو والدین کرتے ہیں بچے اس وقت کچھ بول تو نہیں رہے ہوتے لیکن کانشیسلی انکانشیسلی وہ والدین کی ان تمام گفتگو کو, ان کی عادات کو, وہ جو دن بھر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں بچوں کی عادت میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے وہ وہی چیز ڈیمونسٹریٹ کریں, بچوں کو ساتھ رکھیں بچپن کے, اور کوئی جو اچھے کام کریں بچوں کے ذریعے کروائیں. اب میں جیسے ہمیشہ میری عادت ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ میں اگر کوئی کھانا بناتی ہوں اس کو گاڑی میں رکھ دیتی ہوں اور پھر بچوں کو بھی ساتھ ڈیوٹی ہے ایک ہفتہ تو یہ آپ نے جاتے جاتے پیکٹس جو ہیں وہ بانٹنے ہیں. یا جو کانسیپٹ ہے جیسے میں نے کہا بچپن میں کہتے تھے کیوں آپ دیتی ہیں when God has made them poor, لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ اب وہ میں اکثر دیکھتی ہوں یار یہ تو ذرا زیادہ ہی آگے بچے نکل گئے تو ان کا اپنا ایک الحمدللہ ایک ہیبٹ بن گئی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں والدین نے, جو چیزیں والدین خود کریں گے تو ان کے بچے وہی چیزیں سیکھیں گے. تو ایک چیز میرا میسج یہ بھی ہے کہ والدین نے بچوں کو جیسے سٹیٹس ہے, کپڑے ہیں, ششکے ہیں, چیزیں ہیں, اس طرف تو بہت زیادہ والدین بھی فوکسڈ ہیں, برانڈز ہیں, اور باقی چیزوں کی طرف ذرا کم. تو وہ چیزوں میں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ سارا کریں لیکن بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے, جو ویلیوز ہیں, مورل ویلیوز ہیں, اس کو آپ ضرور ساتھ ساتھ فوکس کریں. بچے فوٹو کاپینگ مشین کی طرح ہوتے ہیں, اس میں جو چیز آپ ڈالتے ہیں وہی نکلتی ہے. ٹھیک, اوورآل آپ کیا میسج پیغام دینا چاہیں گی؟ عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. سب سے پہلے عید پہ ہمارے پورے مسلم ورلڈ میں جتنے بھی ہمارے باقی ممالک میں بھی ہمارے جو مسلمس ہیں جو کہ مختلف جنگوں کی وجہ سے جن پہ اتنا زیادہ وہ سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان تمام مشکلات سے نکالے. اور میرا بس پیغام یہی ہے کہ عید میں محبتیں دیں, محبتیں بانٹیں, اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے. زبردست جی, آپ کیا پیغام دیں گے؟ بالکل, تو سب سے پہلے میں سارے وہ جو امت مسلمہ ہیں ان سبھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں عید الفطر کے موقع پہ, اور ضرور میں یکجا ہو جاتا ہوں میں ان کے ساتھ کہ ضرور وہ جو دنیا میں ابھی سنگین صورتحال ہے, اور بالخصوص عرب ممالک میں ان سے کچھ بھی آپس میں تنازعات سامنے گئے ہیں, وہ سبھی خال ہو جائیں, اور پھر اس پرتپاک, اس پرجوش موقع پہ تو ہم آپ کے سارے تنازعات و حال ہو جائیں, اور آپ کے سارے مسائل وہ بھی چلے جائیں, اور کہ آپ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ سارے مشکلات کو عبور کر پائیں. زبردست جی, تھینک یو سو مچ. یہ تو بہت پیارا تھا. بالکل بہت پیارا میسج تھا. بہت شکریہ مہمانوں کا, اور اگین عید مبارک آپ دونوں مہمانوں کو. ناظرین, خوشیوں کا موقع ہے, محبتوں کا یہ موقع ہے, مسکراہٹوں کے ساتھ اس دن کو, اس عید کو, اس تہوار کو آپ منائیے. کل دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, اور آپ بھی ذرا گھر جا کے عید منائیں, ذرا آپ بھی کچھ بنائیں, کچھ اچھا بنائیں, اور آپ عید منائیں, ہم بناتے ہیں جا کے کھانا. آپ بھی خوشیاں منائیں اور اس تہوار کو آپ بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیجیے, اور باقیوں کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھیے. اگین آپ تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے عید کا دوسرا روز بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے.